नाज़रीन इकराम, मैस कम्युनिकेशन, मैस मीडिया, अबलाग आमा या ज़रिए अबलाग, जिसके ज़रिए अवामुन नास को खबर पहुँचाई जाती है, अपना जो भी मखसूस पैगाम है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, वो उसकी रसाई उन तक होती है और फिर उनका रद्द अमल, उनकी कैफियत, उनके महसूसात जो उनकी तरफ से ज़ाहिर होते हैं, उनको फॉलो अप किया जा सकता है। मैस मीडिया की सबसे जो बड़ी फील्ड है, जो उसका सबसे बड़ा शोबा है, वो जर्नलिज्म है। वैसे तो ये बहुत वसी मैदान है, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, एडवर्टाइजमेंट यानी मुख्तलिफ तरीके जिससे आप अवामुन नास को मुतासिर कर सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनमें से सबसे मोहतरम जो ज़रिया, जो शोबा है, वो जर्नलिज्म है। और जर्नलिज्म का जो बुनियादी मकसद है वो है खबर पहुंचाना, लोगों को अपनी दिलचस्पी, अपने मतलब, अपने मकसद की खबर पहुंचाना, ताकि वो उससे मुतासिर हो और वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें, अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक अमल पजीर हो। जर्नलिज्म आज से 60 साल पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक था, यानी कि तहरीर की शक्ल में, या रेडियो भी था, यानी अपने सौती पैगामात के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए अवामुन नास तक अपना पैगाम पहुंचाया जाता था। और उस वक्त अखबार होते थे, रसायल, मैगज़ीन्स, मुजल्लात, सब अपना अपना अपनी मर्जी का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म की तारीख है, उसमें भी बेशुमार अखबारात का नाम आता है। हम रेडियो को आज डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की अमली इब्तदा ही सहाफ़त से की, यानी ये उनका शौक़ था, उनकी लगन थी, उनका जज्बा था कि वो बतौर सहाफ़ी अपनी कौम की खिदमत करना चाहते थे। और ये लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि सब सहाफ़ियों ने अपनी कौम की खिदमत नहीं की, लेकिन मैं चूँकि उनको इस तरह से जानता हूँ कि जब उन्होंने नवाए वक्त में लिखना शुरू किया, नवाए वक्त में कालम नगारी शुरू की, मैं उस वक्त से उनको पढ़ रहा हूँ। वो इसलिए कि सिर्फ उन्हीं को नहीं पढ़ता था मैं, बल्कि मैं रोज़ के 4-5 अखबारात जब तक नहीं पढ़ता था, मेरी तसल्ली नहीं होती थी। ये मेरा भी शौक़ था, मेरी भी एक लगन थी, जिसमें नवाए वक्त, जंग अखबार, इमरोज़, जसारत, मशरिक, कोहिस्तान, तामीर, बेशुमार अखबार थे जिनको मैं खरीद तो नहीं सकता था सब अखबारात को। एक अखबार घर में आता था, एक अखबार सामने पड़ोसी लेते थे, 3 अखबार बाहर हमारे जो अखबार बेचने वाले हॉकर्स होते हैं उनकी दुकानें थी। और चूंकि मेरे वालिद साहब, उनका वो इलाका था और मुहतरम थे, सब उनकी इज्जत करते थे, उन्हें मेरा पता था कि इस बच्चे को शौक है पढ़ने का, लिहाजा मुझे रोकते नहीं थे और मैं वहाँ अखबारों को चाटता था, मुख्तलिफ रसाले देखता था। तो इसलिए मैं तारिक नसीम साहब जो हमारे आज के मेहमान हैं, उनके वो कॉलम भी पढ़े मैंने जो स्पोर्ट्स के मुतालिक होते थे। माशाल्लाह वो ब्लैक बेल्ट, मार्शल आर्ट्स के ब्लैक बेल्ट चैंपियन हैं और मुझे भी उनकी एक, वो वैसे लाहौर से उनका ताल्लुक है, लेकिन एक उनकी ब्रांच पिंडी क्लब की पिंडी में भी थी और मैं भी वहाँ, मैं ब्लैक बेल्ट तो नहीं ले सका, लेकिन ये है कि मैं भी वहाँ मार्शल आर्ट सीखने जाता था। तो वो कॉलम लिखते थे, वो बाकायदगी से मैं पढ़ता था। उसके बाद एक ख़ास बात जो आज के हमारी जो मौजू है और उनके बैरून मुल्क पाकिस्तानी होने का जिससे ताल्लुक है, उससे मुताल्लिक है कि उन्होंने फिर ऐसे कॉलम लिखने शुरू किए जो इमिग्रेशन के बारे में थे।
اور وہ مختلف ملکوں کا تعارف, مختلف ملکوں میں امیگریشن کے کیا طریقے ہیں, کیا جائز قانونی طریقے ہیں, وہ لکھتے تھے اور بے شمار لوگ ان سے مستفید ہوتے تھے. اور اس کے بعد ہوا اس طرح کہ وہ خود بھی امیگریشن کا شکار ہو گئے اور وہ خود بھی پاکستان سے ہجرت کر کے وہ سعودی عربیہ میں چلے گئے اور وہاں جا کے بھی وہ لکھتے رہے. وہ نوائے وقت کے مستقل کالم لکھنے والے تھے اور وہاں بھی وہ نوائے وقت اخبار کے نمائندہ خصوصی تھے. اب میں یہ جو جرنلزم کی تاریخ کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کہا جاتا ہے کہ 7, 8, 9 قسمیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کی صرف 3 قسمیں ہیں. ایک نظریاتی جرنلزم, ایک لفافی جرنلزم اور ایک زرد جرنلزم, یلو جرنلزم. اس 3 جرنلزم کے علاوہ میں نے اور کسی جرنلزم کو نہیں دیکھا, نہ پڑھا, نہ سنا. طارق نسیم کا تعلق, جو کہ میں ان کو شروع سے جانتا ہوں اور اب تک جانتا ہوں, اگر انہوں نے کوئی بھی اشاعت, کوئی بھی بات آج تک کی ہے, وہ سراسر اس کی بنیاد نظریات پہ ہے. نظریاتی جرنلزم, نظریاتی باتیں, نظریاتی تحریر. اور لفافہ جرنلزم آپ جانتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچایا, پاکستانی معاشرے کو, پاکستانی سیاسی نظام کو, حتیٰ کہ نظریہ پاکستان کو. صحافیوں نے قلم کی حرمت کا خیال نہیں کیا, قلم کی عزت عصمت کا خیال نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس کو دولت کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ کے, اور سب سے افسوسناک بات جو یہ ہے, اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, حتیٰ کہ ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں خطیر رقم, خطیر بجٹ لے کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, نہ اخباروں کا نہ ان کے مالکان کا, یہ ہمارا موضوع مقصد نہیں ہے. میں صرف ہم وہ باتیں کریں گے جو ہماری خواہش تھی, ہمارے خواب تھے, اور جو بہت جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جو پورے نہیں کیے گئے. اور آج جو معاشرے میں ابتری ہے, جو انتشار ہے, فکری انتشار ہے, وہ سب اس لفافی جرنلزم کی وجہ سے. جو ہمارے لالچی اور حریص سیاستدانوں نے اس نسخے کو استعمال کیا, بیرون ملکی طاقتوں نے استعمال کیا, اور نام نہاد صحافیوں نے اپنی جیبیں بھری, کوٹھیاں اور محلات بنائے, کاریں اور گاڑیاں خریدی. لیکن پھر بھی کچھ جرنلسٹ اب بھی ایسے ہیں جو کہ میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں, زیادہ تعداد نہیں ہے, مایوس کن صورتحال ہے, جنہوں نے نظریاتی سیاست کی, جنہوں نے اپنے نظریاتی صحافی بزرگوں کی روایات کو قائم رکھا. جو روایات انہوں نے قائم کی, مالی نقصان برداشت کر کے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے, مختلف حکومتوں کے ظلم و ستم برداشت کر کے, ان چند صحافیوں نے, یا ان صحافی, ان قابل فخر, قابل عزت صحافیوں کی اولادوں نے آج تک قلم کی حرمت اور عزت کو قائم رکھا ہے. طارق نسیم ان میں سے ایک ہے. میں طارق نسیم صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک تو میں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے جرنلزم کی تاریخ کو دہرانا چاہتا ہوں, اور ان بزرگ صحافیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج دنیا میں نہیں ہیں, لیکن انہوں نے صحافت کا اعلیٰ معیار, نظریہ پاکستان کی آبیاری, اس ملک کی عزت و حرمت, اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے کی, اور جن کی تحریریں پڑھ کے آج ہم اپنے کردار میں ایمان کی پختگی محسوس کرتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو بھی انہی کی روایات پر چلنے کی ضرورت ہے, انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام اس وقت ہے بہت مشکل, کیونکہ اس بری طرح سے یہ جو مافیا ہے, یہ جو لفافی مافیا ہے, اور یہ جو زرد صحافت مافیا ہے, انہوں نے اس بری طرح ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, ہر طریقے سے معاشرے پر, آپ سوشل میڈیا پہ جائیں
تو آپ کو جو جن مضر اثرات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور جن چیزوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے ان بزرگ صحافیوں کو، ان مصنفوں کو جنہوں نے کہ ہماری ذہن کی تربیت کی، ہمارے کردار کی تربیت کی، ہماری فکر و سوچ کے دھاروں کو مثبت راستوں پہ چلانے کی کوشش کی، ان کو یاد کریں۔ اور اس کے لیے میں وہ ان بزرگ صحافیوں کی تصویروں کا ایک پیکج ہے، وہ میں آپ کے ناظرین کے لیے اور پیش کروں گا، اور میں اور نسیم صاحب ان کے بارے میں جو تھوڑا وہ جانتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ملاحظہ کیجیے۔ جی طارق صاحب، مولانا ظفر علی خان زمیندار۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی اتنی فصیح و بلیغ جو آپ نے خطابت کا مظاہرہ کیا، میں اس کا بڑا قائل ہوا ہوں کہ آپ فی البدیہہ اس طرح سے بولنا اور اتنی طوالت کے ساتھ اتنی اچھے اور خوبصورت اور دل نشین انداز میں آپ نے بات کی، میں شاید اسے میچ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں بنیادی طور پر قلم کا مزدور ہوں۔ لیکن آپ نے جو صحافت کی تاریخ میں جو کچھ بتایا، میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے جب تحریک پاکستان کے مجاہد اول یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو سالار تھے اس زمانے میں، اس وقت انہوں نے زمیندار نکالا، اور ان کا آفس جو ہے وہ مکلاؤڈ روڈ پر ہوتا تھا لاہور میں۔ وہاں سے ان کا جو اخبار نکلتا تھا اس نے بڑی دھوم مچائی، اور اسی کو لے کر آگے پھر وہ امیر نظامی صاحب چلے، جنہوں نے نوائے وقت کا اجرا کیا۔ ڈان اخبار جو ہے وہ حضرت قائد اعظم صاحب کی قیادت میں وہ نکالا گیا، وہ پاکستان کا پہلا انگلش اخبار تھا جی 1940 میں۔ 1940 میں انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ مجید نظامی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، مجید نظامی صاحب کو میں ملا تو نہیں کبھی بھی، لیکن حمید نظامی صاحب جو ان کے بھائی مجید نظامی صاحب تھے، مجھے ان کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے کا موقع اس طرح سے ملا۔ یہ ہے مجید نظامی صاحب۔ جی، مجید نظامی صاحب انگلینڈ میں ہوا کرتے تھے، اور حمید نظامی صاحب کی وفات کے بعد ان کی بیگم نے انہیں بلوایا اور اخبار سنبھالنے کے لیے استدعا کی۔ تو مجید نظامی صاحب نے نوائے وقت کو سنبھالا، اور اسی نظریہ پاکستان کی اس لکیر کے اوپر وہ چلے، اور بڑی کمال خوبصورتی سے اس کو چلایا۔ لیکن پھر بعد میں یہ کچھ یوں ہوا کہ بیگم حمید نظامی اور ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ عارف نظامی اور شہاب نظامی کے ساتھ کچھ معاملہ چل نہیں سکا، تو مجید نظامی صاحب نے علیحدہ ہو کر، غالباً وہ 1970 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے ندائے ملت کا اجرا کیا، جس کا آفس جو ہے وہ ادھر جین مندر کے قریب ہوا کرتا تھا۔ تو میری ابتدا جو ہے وہ مجید نظامی کے ساتھ کام کرنے کی وہاں سے ہوئی تھی، ندائے ملت سے۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا، اور میں نے اسٹوڈنٹس کے مختلف جو ان کے مسائل تھے ان کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ مجید نظامی صاحب کو میرے وہ کالم بہت پسند آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اور شارپ کریں، کیونکہ آپ میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو اگر آپ آگے چل کر ہمیں جوائن بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی تک تو میں سوچ ہی نہیں سکتا، میں پہلے گریجویشن کروں گا، یونیورسٹی جاؤں گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ آپ لکھنے لکھانے کو چھوڑیے گا نہیں۔ اس کے بعد ان کے جو معاملات وہ سدھر گئے، کیونکہ شعیب نظامی اور عارف نظامی ناتجربہ کار تھے، اور کبھی ایسا ہوا کہ اخبار چلاتے ہوئے ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جج صاحبان کے، جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے، ان کے نام کے آگے کچھ ججز کے نام لکھے، اور اس کے بعد دوسرے ججز کے نام لکھنے کے لیے جو انہوں نے تردد نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں آپ تو جسٹس عطا عمر عطا بندیال ہائی کورٹ کے اور چیف جو جسٹس ہیں ان کے نام سیدھے سیدھے لکھ لیے جاتے ہیں، لیکن پہلے ہوا کرتا تھا مسٹر جسٹس فلاں فلاں، اور انہوں نے یہ کیا کہ جو مسٹر جسٹس 2-3 نام لکھے، اور اس کے ساتھ جو بقیہ جج صاحبان تھے
ان کے نام کے آگے لکھ دیا وغیرہ وغیرہ. اس بات پر جو ہے اچھا اس بات پر جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے وہ مشتعل ہوئے اور انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. اور طارق صاحب کیا آپ اتفاق کریں گے کہ انہوں نے بالکل صحیح لکھا تھا؟ ایرا غیرے تو ہیں، اب بھی ہے، بلکہ اب تو زیادہ ہے. لیکن جب انہیں توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تو عارف نظامی اور شعیب نظامی دونوں کو ہتھ گھڑی لگا کر ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا. تو جو صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے مجید نظامی صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ کے سگے بھتیجے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں کسی طرح سے. مجید نظامی صاحب کے تعلقات جج صاحبان کے ساتھ تھے تو انہوں نے کیا ہے کہ لوا کر جو ہے وہ مقدمہ جو ان کے خلاف ہو گیا تھا وہ ختم کروایا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خاندان میں جو ہے وہ صلح صفائی ہوئی اور مجید نظامی صاحب نے ندائے ملت کو بند کر کے دوبارہ نمائے وقت میں واپس آ گئے. اچھا اب یہ ہوا کہ جب میں ابھی یونیورسٹی میں تھا تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مارشل آرٹس پر اس میں کالم لکھنے شروع کیے اور وہ کالمس اتنے مقبول ہوئے کیونکہ پہلے کبھی اس بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستانی قوم کو. اور میں تو مارشل آرٹس میں گیا ہی اسی لیے تھا کہ 1970 کے واقعات تھے اس سے میں بہت دل برداشتہ ہوا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس قوم کو میں اتنا مارشل بنا دوں گا کہ اگر گلی محلے میں بھی لڑائی ہو تو کھنے سینک دیں گے ان کے اور ان کی ہڈیاں توڑ دیں گے یہ لوگ. وہی کام ہم نے کیا کہ اپنی خوب محنت کی اور ابھی تک آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں ہمارے شاگرد ان کے شاگرد وہ پردادا دادا پتہ نہیں لگڑ دادا بن گئے ہم لیکن وہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. پھر محکمہ تعلیم پنجاب کے جو اس وقت وزیر تعلیم تھے مولانا غلام نبی صاحب انہوں نے آرڈر جاری کیا اور انہوں نے ہمارے کلب کو آتھرائز کیا کہ آپ پاکستان کو تو ایک طرف رکھ دیں لیکن پنجاب سے آپ شروع کریں اور پنجاب کے تمام سکولز اور کالجز میں یہ آپ جوڈو اور کراٹے جو ہے وہ مارشل آرٹ سکھانا شروع کریں. تو وہ ہم نے شروع کیا لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کالموں کا سلسلہ چل نکلا. اب اس کے بعد وہ اخبارات جو ہے وہ بڑے ہاٹ کیک کی طرح سے بکتے تھے. جس دن وہ اخبار آتا تھا تو لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. پھر وہ یوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی لڑکیوں کے لیے بھی کوئی کالم لکھنا شروع کرتے تو میں نے لڑکیوں کے لیے حفاظت خود اختیاری کا ایک کالم وہ بھی شروع کر دیا. پھر اخبار خواتین میں بھی شروع کیا. تو یہ ایک طرح سے صحافت تو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل انداز میں اس کو چلانا شروع کیا. پھر اسی دور میں مجھے مجید نظامی صاحب نے آفر کر دیا کہ آپ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں سپورٹس سپورٹر کی حیثیت سے تو آپ نوائے وقت کو جوائن کر لیں. میں نے پھر انہیں یاد دلایا کہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ جب تک میں اپنی یونیورسٹی مکمل نہیں کروں گا میں کوئی جاب نہیں کروں گا. تو بہرحال جس وقت میری تعلیم مکمل ہوئی تو میری پہلی زندگی کی جاب ہی یہی تھی کہ مجھے بحیثیت سپورٹس رپورٹر ہائر کر لیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ میچز بھی ہم نے کور کیے. وہ جو اس کی کشتی ہوئی تھی جھارے کی اور انوکھی کی وہ بھی ہم کور کرنے والے تھے. اور یہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچز وہ یعنی کافی زیادہ ہم اس میں آئے. عمران خان کو میں اور دوسرے یہ سرفراز نواز جو آج کل درد ہم تو نہیں چھوڑ رہا ہے ان کو اس زمانے سے جانتا ہوں بہت قریب تھے. لیکن ٹھیک ہے اس وقت وہ بھی کھلنڈرے تھے تو ہم کون سے صوفی تھے اس زمانے میں ہم بھی شرارت کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس میں بہت دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کیا ان سے بہت کچھ سیکھا. ہمارے سینئر وہاں پر حمید اصغر نجید صاحب تھے وہ شفٹ انچارج ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے دوسرے سینئر صحافیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بعد مجھے سپورٹس سٹاف رپورٹنگ کا شعبہ بھی دے دیا گیا. پھر میں نے کورٹ رپورٹنگ اور گورنر ہاؤس کی رپورٹنگ یہ وہی دور تھا جب میں نے نواز شریف کو پہلی بار گورنر ہاؤس میں دیکھا تھا. یہ ہاتھ باندھے کھڑا جنرل غلام جیلانی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور میرے ساتھ ان دنوں میں مجھے تربیت دینے کے لیے یعنی جب اصول یہ ہوتا تھا کہ جب ایک رپورٹر کو کوئی نئی بیٹ دی جاتی تھی تو اسے اس روشناس کروانے کے لیے ایک سینئر رپورٹر جاتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ ہو از ہو تو کون کیا ہے کس طرح سے. تو وہ میرے ساتھ انور کدوائی صاحب تھے. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک پریس کانفرنس تھی جنرل غلام جیلانی کی اس وقت وہ گورنر پنجاب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ سب لوگ تو ان کو میں جانتا ہوں لیکن یہ ایک بندہ جو یہ شیروانی میں ہے اور یہ جنرل غلام جیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے سے آ کر ان کے کان میں کچھ خسر پسر کرتا ہے کیا یہ کسی محکمے کا سربراہ ہے. انہوں نے کہا او تم انہیں نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ میاں شریف ہے وہ اتفاق فاؤنڈری والا.
اچھا، تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہ انہیں انفیوز کیا جا رہا تھا کسی طرح سے سیاست میں لانے کے لیے، یعنی وہ ان کی جو سیاسی تربیت کے لیے غلام گیلانی صاحب متعلق تھے. پھر وہ نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ، اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیوروکریٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایک بیرے کی پگڑی اٹھا کر نواز شریف کے سر پر رکھ دی تھی کہ جی یہ دیکھیں اب یہ کیسا سج رہا ہے لڑکا. تو یہ ہماری وہ جی ہاں صحافت کا وہ ایک آغاز تھا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے نظریاتی صحافت کی، ہم نے اس زمانے میں بھی لفافے نہیں لیے جب نواز شریف صاحب صحافت میں سیاست میں آنے کے لیے پر تول رہے تھے، اور یہ ان کی اس وقت کی حیثیت یہ تھی کہ کوئی قرأت کا مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی نعت خوانی ہو رہی ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو یہ ان مجلسوں میں جا کے بیٹھ کے تو ان لوگوں کو پیسے دیتے تھے تاکہ اشتہار کے اوپر ان کا نام چھپے، اور جو رپورٹر وہاں جاتے تھے ان کو بھی لفافے بانٹا کرتے تھے، فوٹوگرافروں کو بھی لفافے دیا کرتے تھے. نواز شریف صاحب کی سیاست کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا. تو اس کا تو یہ مطلب ہے ہمارا طارق پاکستانی صاحب صحافت کا. قطع کلامی معاف، اس کا جی مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو لفافہ سیاست ہے، صحافت ہے، ہم سوری جی سیاست بھی سمجھ لیں، وہ بھی لفافہ ہی ہے. جی تو اس کا آغاز ان صاحبان نے کیا. بالکل، میں یقین کے ساتھ اور یہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے باقی دوسرے انڈسٹریلسٹ بھی ہوتے تھے، وہ ان کا مطمئن نظر جو ہے وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے تھے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، وہ ان کے مسائل ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چپکے سے صحافیوں کو ایک ایک لفافہ پکڑا دیتے تھے تاکہ ہماری خبر کو ذرا زیادہ فلیش کر جی ہاں، دیا جائے. تو صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، دیٹ واز ہاں، ایڈورٹائزمنٹ اور وہ دوسرے جو فوٹوگرافر جاتے تھے ان کو بھی ایک ایک لفافہ پکڑا دیتے تھے. تو کی ان تصویریں. کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں فلیش کیا جائے، لیکن ان کی کسی کی شخصیت کی گرومنگ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب اور اس زمانے میں میاں شجاع رحمان صاحب کی یہی کام کرتے تھے جو بعد میں لاہور کے میئر بھی بنے تھے. مہربانی جی، تو مہربانی. یہ لوگ جو ہے نا لفافے بانٹنے کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو رہا ہو، لیکن وہ کوئی پہلے جو ہے وہ کوئی 150 دیتا ہوگا، لیکن ان کے لفافوں میں ذرا زیادہ رقم ہوتی تھی. باقاعدہ ایک مشن اور منصوبہ بندی کے تحت یہی لوگ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر گزشتہ 30 سالوں سے یہی مقتدر حلقے یہی تھے اور انہی کے ہاتھ میں اقتدار رہا، اور عوام کو جدھر انہوں نے موڑنا چاہا یا ان کے صحافیوں نے، ان کے خریدے ہوئے صحافیوں نے. اچھا طارق صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی بات میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نسیم حجازی صاحب کے بارے میں کریں، جو کوہستان، پنڈی کا اخبار تھا کوہستان، اس کے مدیر تھے، اور ماشاءاللہ ان کے جو ناول نگاری ہے وہ تو شہرہ آفاق ہے. بالکل بالکل. جی تو نسیم حجازی صاحب کا کوہستان لاہور سے بھی شائع ہوتا تھا، جس میں جی آپ کو یاد کوہستان، جی ہوگا کہ جی وہاں سے بھی ہوتا تھا. کارٹون آیا کرتا تھا میر صاحب. جی 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 جی. اچھا میر صاحب کے نام سے کارٹون آیا کرتا تھا. جی، میں آپ کو نسیم حجازی صاحب کے بارے میں ذرا ایک ذاتی سی بات ہے جی کہ اچھا. ہمارے گارڈن کالج میں بہت اعلیٰ معیار کے فنکشن ہوتے تھے، تقریبات ہوتی تھیں، جی ادبی بھی، ثقافتی بھی، اور اس میں رواج تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پنڈی مقتدر حلقوں کا شہر ہے، جی فوج کے لحاظ سے بھی، بیوروکریسی کے لحاظ سے بھی، اور پھر جی ایمبیسیز بھی وہیں تھی ساری. تو ہمارے کالج میں مہمان خصوصی بنانے کا رواج تھا، یا تو کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ ہوتا تھا، جی نوکر شاہی کا نمائندہ، یا آرمی والے لوگ تو نہیں ہوتے تھے، نہ ہی وہ آتے تھے، نہ ہی وہ دلچسپی لیتے تھے، اور یا پھر ایمبیسیز کے ہوتے تھے، جیسے برٹش ایمبیسی ہوئی، امریکن ایمبیسی ہوئی خاص طور پہ. تو ظاہر ہے ہمارے ذہن یہ وہ دور ہے جب نوجوانوں کے ذہن تبدیل ہو رہے تھے، بین الاقوامی تحریکیں تھیں آزادی کی، اور طلبہ اس کا ہراول دستہ تھے. تو ظاہر ہے ہمیں بھی ان چیزوں کی، پاکستان کے معاشی حالات، سیاسی حالات کی وجہ سے ہمیں بھی اضطراب تھا. تو میرا فنکشن تھا آل پاکستان ڈیبیٹس کا، میں صدر جی تھا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کی مجھے بہت قیمت ادا کرنی پڑی کالج کی اتھارٹیز کی طرف سے، کہ ہم اب جو اصل ہمارے زعما ہے، لیڈر ہیں، مشاہیر ہیں، جی اور
ہمیں ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے, انہیں اپنے تقریبات کا مہمان خصوصی بنانا چاہیے, انہیں رول ماڈل بنانا چاہیے, جی جی بجائے اس کے کہ ہم مفادات حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی بڑی بڑی, ظاہر ہے اگر آپ بیوروکریسی کے لوگوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ کیسا تھا اور کیا مفادات حاصل کیے جاتے تھے. تو جی جی میں نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اس تقریب کا مہمان خصوصی محترم نسیم حجازی صاحب کو بناؤں. اس کی بہت جی مخالفت ہوئی, لیکن میں نے بالآخر اس آل پاکستان ڈیبیٹ کے لیے جو صدر محفل تھے یا مہمان خصوصی تھے وہ نسیم حجازی صاحب تھے. اس کے بعد پھر یہ میں نے سلسلہ شروع کر دیا, اور پھر اس کے بعد میں نے آغا شورش کاشمیری صاحب سے رابطہ کیا. بہت وہ بڑا بھی ایک, جی جی بہت بڑا نام ہے, وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. میں خیر یہ حمید نظامی ہے, ابھی ان سب کے بارے میں بات ہوگی. میں آغا صاحب, آغا شورش کاشمیری صاحب جی جی بطل حریت, اور انہوں نے مجھے بہت منع کیا. انہوں نے کہا بچے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مجھ سے بات کرتا ہے, جو بھی میرے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے, اس کے پیچھے بھی CID والے لگ جاتے ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ جانے دیں. ہم نے کہا نہیں ہم وہ والے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, ہم اور طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ فکر نہیں کیجیے, ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں, ہمارے پیچھے پہلے ہی CID لگی ہوئی. تو پھر بڑی رد و قد کے بعد وہ راضی ہوئے. اور کیا خطیب تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری, ان کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو پتہ ہے کہ وہ جی 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 بہترین خطیب تھے مجلس احرار اسلام کے. لگا دیتے تھے. اور آغا شورش کاشمیری سے وہ کہا کرتے تھے کہ تم میرے خوابوں کی امید ہو. اور بالکل صحیح, بالکل صحیح. شاہ صاحب کے بعد اگر بہت کوئی جلسے خطیب, سنے ہوئے ہیں جی خطیب اور سیاسی جلسوں مقرر, میں. جب یہ تقریر کرتے تھے تو یہ کراؤڈ پولر ہوا کرتے تھے. جی کراؤڈ پولر ہوا کرتے تھے. اور پھر چٹان میں جو مارکت الآراء ان کی تحریریں ہوتی تھی, جن جی کو پڑھ کے ایمان میں تازگی ہوتی تھی, ایمان مضبوط ہوتا تھا. اور طارق صاحب اب یہ حوالہ تو جرنلزم کا ہے, صحافت کا ہے, لیکن چلے اگر ہم ان بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ شورش کاشمیری صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا قلم رکھتا ہوں. کیا آپ کو یہ یاد ہے, یہ واقعہ یاد ہے, یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اب میں اپنا قلم رکھتا ہوں؟ مجھے یاد نہیں ہے جی معذرت. جی ہوا اس طرح کہ بھٹو صاحب کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا, جی حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے سلوک کی جو ناقابل بیان ہے, جی اس کا ہے. تھپڑ مار دیا کرتے تھے. جی شورش کاشمیری صاحب ان کے خلاف بہت لکھتے تھے. ظاہر ہے وہ ہر کہ جس نے انگریزوں کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, اور جی جی ناقابل بیان صحبتیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, وہ جی ان ایرو غیروں کو کیا سمجھتے تھے, تو بہت صحیح. ان کے خلاف لکھتے تھے. تو بھٹو صاحب نے یہ سوچا کہ یہ شخص قابو نہیں آ رہا, اور انہوں نے چوتھی پانچویں وہ ناروا حرکت جو پہلے اور لوگوں سے کر چکے تھے ان کے ساتھ کی, جی اور آغا شورش کاشمیری صاحب کی صاحبزادی کو اغوا کروا لیا. اوہو. ان کو اغوا کروایا گیا, اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم دھمکیاں دیں گے کہ بھئی ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں گے جو اوروں کے ساتھ کیا ہے. جی اس بات پہ آغا شورش کاشمیری نے کہا کہ میں نے سب اپنی زندگی میں, میری زندگی عبرت کا نشان ہے. یہ جی شورش کاشمیری کے جملے تھے کہ میری زندگی عبرت کا نمونہ ہے, عبرت کا نشان ہے, جی لیکن میں اپنی بیٹی کی عزت اور عصمت کی خاطر اب اپنے قلم کو بچانے کی خاطر اب میں اپنے قلم کو جاری نہیں رکھ سکتا, میں اپنا قلم رکھتا ہوں. اس کے بعد شورش کاشمیری صاحب نے حکومت کے خلاف لکھنا بند کر دی. رائٹ. جی یہ واقعہ ہے اس بطل حریت کا. اور وہ یہ وہی یہ صوفیہ جی جی صوفیہ تھی. جی آپ صوفیہ کی بات کر رہے ہیں, صوفیہ شورش ان کی کی جو بیٹی تھی. وہ ان کی وفات کے بعد انہوں نے بھی لکھنا شروع کیا تھا نوائے وقت میں. جی جی وہ بھی فوت ہو گئی تھی. جی جی وہی. اور یہ جو لفافہ لفافہ صحافت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس کے بارے میں شورش کاشمیری صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب صحافت تجارتی مفادات کے تحت ہو جائے
تو صحافت زنگ آلود ہو جاتی ہے, صحیح ہے, وہ صحافت نہیں رہتی. بجا تو آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, بے ان شک. بزرگوں کو, اور جنہوں نے قوم کی صحیح رہنمائی کی, صحیح تربیت کی, اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا, اب ذرا صحافت کی کئی قسمیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ فقاہیہ صحافت بھی ہوتی تھی, اور ماشاءاللہ یہ سب لوگ شاعر بھی تھے. آغا شورش کاشمیری بھی بہت اچھے شاعر تھے. جی یہ ابراہیم جلیس ہے جی جی, جو جنگ اخبار میں جنگ کالم کراچی, لکھتے تھے وغیرہ وغیرہ. اور جب تک ہم روز ان کا روزانہ کالم ہوتا تھا, ان کا کالم نہیں پڑھ لیتے تھے, تسلی نہیں ہوتی. بے شک. جی, انہوں نے بعد میں پھر کچھ فلموں کی کہانیاں بھی لکھی, شاعر بھی تھے. مجھے ان کی جی ایک فلم یاد ہے, بہت اچھی فلم تھی, آنچل, اور جی, جس کا ایک گیت تھا, کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو. ہاں جی, بہت وہ خوبصورت. یہ ابراہیم جلیس صاحب کا یہ لکھا, بڑے اچھے شاعر بھی تھے, اور جی جی کہانیاں, مکالمے. اور بہرحال ہم تو ان سے واقف تھے ان کے کالم نگاری کی وجہ سے, ان کی صحافت کی وجہ سے. جی, یہ اپنے جناب احمد ندیم قاسمی, محترم احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں. اور ان کا ان کے بارے انارکلی میں ان کے ہوا بارے میں کرتا. آپ کچھ کہنا چاہیں. جی بالکل, ہمارا جو والد صاحب کا پنجاب کمرشل کالج تھا انارکلی میں, اس کے بالکل سامنے ان کا ان کے میگزین کا جو آفس تھا, وہ نقوش ایک نہیں, نقوش تو میرا خیال ہے ان کا نہیں, تھا. انہوں نے ابتدا کی تھی, ادب لطیف تھے, اور پھر جی جی فنون کے مدیر بھی رہے. اس کے بعد اپنا رسالہ, مجھے ان خاتون کا نام نہیں یاد رہا, ان کے ساتھ مل کے یہ نقوش کی پھر ادارت کرتے رہے. اچھا اچھا اچھا. جی جی, اور تو وہی رسالہ پھر بعد میں چلتا رہا, انہوں نے وہی چلایا. جی, نقوش. مسعود منور صاحب بھی ان کے پاس آتے جاتے تھے, اور وہ جی, ہمارے بڑے اچھے اصل دوست میں تھے. میرا خیال نقوش کے جو مالک تھے وہ محمد طفیل صاحب طفیل تھے. صاحب تھے. جی جی, جی, طفیل صاحب, محمد یہ طفیل ان کی صاحب مدیر, بلاتے. ایڈیٹر جی تھے, یہ ایڈیٹر تھے. اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے شاعر تھے, اور ان کے افسانوں اور کہانیوں پہ بھی کئی فلمیں بنی. پاکستان میں بھی ایک فلم بنی تھی, مٹھی بھر چاول. اب مجھے ان کے جی جی, افسانے کا نام یاد نہیں رہا. وہ سنگیتا نے میرا خیال بنائی تھی وہ. جی بالکل جی بالکل بالکل. اچھا جی, یہ دیکھیے, یہ جمیل الدین عالی صاحب, جمیل الدین عالی, بہت جیوے پاکستان والے. جیوے پاکستان والے. جی, یہ سعودی عربیہ میں بھی میرا خیال ہے آپ بھی تھے اس میں, جب دمام میں یہ آئے تھے ملک عباس صاحب کے اسکول میں. جی اسکول میں, تو ان کے اسکول میں آئے تھے. جی ہاں, جی بالکل جی بالکل. ابھی میرا خیال ہے جب میں سعودی عربیہ سے وہ آنے والا تھا, تو جی اس وقت ہم نے احمد ندیم قاسمی صاحب کا 100 سالہ جشن پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ مل کے, بہت اچھی تقریب تھی, بہت اچھی تقریب. اچھا اچھا. احمد ندیم قاسمی صاحب, تو یہ سب بزرگ آتے بھی تھے, ملتے بھی تھے, اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, ان کو حیات دی. تو جمیل الدین عالی صاحب جنگ اخبار میں دنیا میرے آگے, جی جی یہ لکھا کرتے تھے, اور ہم باقاعدگی سے پڑھتے تھے, باقاعدگی سے. اس میں سفر ناموں کا بھی حال ہوتا تھا, دنیا کی بہت معلومات ہوتی تھی, اور ماشاء اللہ. سفر نامے جو ہے وہ مجھے ان کے بہت پسند تھے, ابن انشا کے. جی بھی ابن انشا, جی ان کو بھی ذکر کرتے ہیں. یہ پیر علی محمد راشدی ہیں. ہاں جی, یہ سندھی میں بھی لکھتے تھے اور اردو میں بھی لکھتے تھے, اور یہ بھی جی جنگ اخبار میں باقاعدہ لکھتے تھے. اس وقت مجھے ان کا جو کالم تھا وہ ذہن میں نہیں آ رہا, اس کو عنوان کیا تھا, لیکن ان کی تحریریں اور جمیل الدین عالی صاحب کی تحریریں ہم باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے, اور انہی تحریروں کو پڑھ کے ہم نے کو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سیکھا ہے, تھوڑی بہت ہی گفتگو کا ڈھنگ اور طرز سلیقہ سیکھا. انجم ڈار یہ صاحب, آپ کو میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ جی آپ تو بڑے شوق سے اخبار پڑھا کرتے تھے, جبکہ ہمیں 5-7 اخبار جو ہے وہ گھر میں ڈیلیور ہوتے تھے,
اور ہمیں جبرن ان اخبارات کو پڑھنا پڑتا تھا کہ اخبارات کی جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ کون کون سے اخبار میں کیا کیا خبر چھپی ہے. اور ابھی جا کر جب آفس میں رپورٹرز کی عارف نظامی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو کس کی کیا کھنچائی ہوگی کہ کس نے کون سی خبر مس کر دی ہے اور کس نے ایکسکلوسیو خبر دی ہے. تو اس وجہ سے صبح ناشتہ کرتے ہوئے اور حتیٰ کہ مذاق خیزی کی عادت یہ ہے کہ وہ واش روم میں بھی اخبار لے کے جانا پڑتا تھا کہ جلدی جلدی سے اس کو ختم کر لیں. تو یہ صورتحال ہوتی تھی ہماری. منو بھائی سے 2016 میں ملاقات ہوئی تھی میری. جی شعیب بن عزیز صاحب کی بیٹی کی شادی تھی تو منو بھائی سے بڑے اتفاق سے ملے ماشاءاللہ اور بہت اچھا لگا ان کے ساتھ. بہت اچھے سادہ انسان تھے اور ان کا تعلق پنڈی سے ہے. اور میں ان کی تحریریں پڑھا کرتا تھا. یہ تعمیر اخبار تھا ایک جس کے مدیر تھے اشرف ہاشمی صاحب. جی ہاں یہ تعمیر اخبار میں تھے. بعد میں پھر یہ جنگ میں بھی چلے گئے, امروز میں بھی کام کیا انہوں نے, لیکن اس وقت تعمیر میں تھے. اور وہاں سے ظاہر آزادی کی جیسے میں نے کہا کہ طلبہ کی تحریکیں تھیں تو صحافیوں نے بھی اپنے جلوس وغیرہ نکالے. اور مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا نہیں ہوا تھا منو بھائی کون ہے, صرف اخبار میں پڑھتے تھے. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس جلوس میں ان کے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ تھا جس کے اوپر لکھا تھا مجھے ہے اذن کلام. وہ منو بھائی تھے. میں نے پہلی دفعہ منو بھائی کو اس جلوس میں دیکھا, وہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے. ان کا تعلق وہ ترقی پسند جو جی ہاں لکھنے والے تھے ان سے قبیلے سے تھا. اور پنجابی کے بہت اچھے شاعر, پنجابی کے بہت اچھے شاعر. جی جی اور میرا خیال ان کا جو کالم تعمیر میں تھا اس کا ٹوٹ بٹوٹ. اور لیکن جب یہ انہوں نے پھر لاہور گئے وہاں گریبان کے عنوان سے یہ لکھا گریبان جنگ میں لکھتے رہے. جنگ میں لکھتے رہے. جی ہاں جی ہاں. یہ ہمارے جناب سید ضمیر جعفری صاحب ہیں. ماشاءاللہ یہ ایم اے کالج کے پرنسپل بھی تھے. یہ آرمی میں بھی رہے ہارٹیکلچر جی بالکل ڈائریکٹوریٹ میں تھے انہوں نے. یہ بیسیکلی یہ فوج میں تھے, یہ فوجی ہیں. یہ فوجی تھے, فوجی ہیں. اور اس کے بعد جی یہ پھر انہوں نے ظاہر ہے ٹیلی ویژن کے لیے بہت کچھ لکھا, اخبارات کے لیے بہت کچھ لکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاعر بھی بہت. اچھا ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں جو یقیناً ناظرین کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی. جب مجھے پتہ چلا تو میں بھی بہت محظوظ ہوا. وہ جو ایک گیت ہے نا میرا لونگ گواچا جو مسرت نذیر صاحبہ نے گایا ٹی وی پہ بہت مقبول ہوا, وہ سید صاحب کا لکھا ہو. اچھا جی مجھے بھی بہت لطف آیا جب مجھے معلومات ملی. اور ان کے جو صاحبزادے تھے احتجام ضمیر اور امتنان ضمیر وہ ہمارے گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے. احتجام ضمیر تو میرے بڑے بھائی صاحب کے کلاس فیلو تھے اور امتنان ضمیر جو تھے وہ میرے سے شاید 2 سال جونیئر تھے. آج کل امریکہ میں ہیں اور ان سے رابطہ رہتا ہے. احتجام ضمیر البتہ جنرل کے عہدے پر تھے تو ان کا ایک آگ لگنے کے ان کے گھر میں آگ لگ گئی تو اس حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جی ہاں جی. تو بہرحال یہ جو جعفری صاحب ہو گئے, یہ پہچانیے یہ کون ہے. یہ ہمارے جی اب آپ ہی بتا دیجیے. جی یہ ہمارے محترم شوکت تھانوی صاحب. اچھا جی شوکت تھانوی صاحب. میں معذرت چاہتا ہوں میں نے نہیں پہچانا. نہیں ہے ایسے. تو یہ جنگ اخبار میں جب ابراہیم جلیس صاحب جنگ اخبار چھوڑ کے غالباً امروز میں چلے گئے تو یہ انہوں نے وغیرہ کالم انہوں نے پھر لکھنا شروع کیا. ظاہر یہ بھی فقاہیہ لکھتے تھے اور اپنا ایک کالم علیحدہ لکھتے تھے پہاڑ تلے. تو ان کی بے شمار کتابیں ہیں, مزاحیہ کتابیں ہیں, فقاہیہ کی کتابیں ہیں. شاعر بھی تھے. اور جو جب پاکستان میں ٹیلی ویژن کا تعارف ہوا یعنی ٹیلی ویژن اسٹیشن کا نہیں جب ٹیلی ویژن ٹرین میں چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا کے کیمرہ رکھ کے تو پورے ملک میں وہ 7 سالہ جشن تھا ایوب خان صاحب کا تو ایک ٹرین چلی تھی
تو اس کے ٹرین کی بوگی کو ٹیلیویژن بنایا گیا, تو اس کے جو سربراہ تھے وہ شوکت تھانوی صاحب. تو میں نے پہلی دفعہ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہ چھوٹا سا ایک مشاعرہ وہاں ہوتا تھا, لوکل شاعروں کو بلا کے تو وہ مشاعرہ ہوتا تھا, تو میں نے اس ٹرین میں ان کا مشاعرہ سنا تھا اور ان کی تصویر پہلی دفعہ دیکھی. اچھا. جی شوکت تھانوی صاحب نے. اور یہ ابھی مجھے یاد آیا کہ جو احمد الدین قاسمی صاحب کی بات ہو رہی تھی, احمد الدین قاسمی صاحب نے پروین شاکر کو اپنی منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا, اور اس کی جو وفات ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی اس کا ان کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا. پھر ان کے رسالے کا نام تھا فنون, جو انارکلی سے شائع ہوتا تھا. جی فنون. پھر یہ اس سے پہلے امروز میں کالم لکھتے. اور شوکت تھانوی صاحب پھر بعد میں یہ پنڈی ٹرانسفر ہو گئے تھے, اور انہوں نے اپنے آخری عمر کے جو جتنے بھی سال تھے وہ پنڈی میں گزارے, اور ریڈیو پنڈی سے یہ پروگرام کرتے تھے, قاضی جی مزاحیہ پروگرام. یہ اسی طرح ہے. ابھی جیسے میں اشفاق احمد صاحب کا ذکر کروں گا, جیسے ان کا ریڈیو پاکستان لاہور سے پروگرام ہوتا تھا ہدایت اللہ. جی او بے حد جی آپ نے سنا ہوگا. جی بہت دلچسپ اور بہت سماجی مسائل اور بڑے اچھے طریقے سے وہ مسئلہ کشمیر کو بڑا انہوں نے رکھا ہوا تھا نشانے پہ, کہ وہ گلدستہ لے گیا ہوا ہے وہ ہمسایہ اور وہ واپس نہیں کرتا گلدستہ. ایک وہ کشمیر کی بات ہوتی تھی. جی بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے خوشگوار طریقے سے یہ سارے اچھا ان کو پہچانیے کون ہے؟ نہیں یہ ارشاد حقانی صاحب ہیں. یعنی اچھا یہ تو آپ نے ان کی جوانی کی تصویر لگا دی. ارشاد حقانی صاحب سے میں ملا ہوں, لیکن جی میں نے کوشش کی کہ رنگین تصویریں لگاؤں, بلیک اینڈ وائٹ نہیں لگاؤں, ورنہ بلیک اینڈ وائٹ ان کی تصویر. اچھا یہ ان کالم نگاروں میں سے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باعث نہیں لکھتے تھے, جانبداری سے نہیں لکھتے تھے. کالم نگاروں کے یہ امامت جو جی بالکل ان کو کہا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے. جی اچھا یہ بتائیے, یہ وہ کراچی کے کیا نام تھا ان کا, یہ فوت ہو گئے, اردشیر کاؤس جی. اردشیر کاؤس جی ہاں بہت دلچسپ, یہ بہت سیٹریکل لکھتے تھے. جی اور بڑے اور یہ بھی بے باک تھے, بہت بے باک بالکل جی بے باک تھے, اور بہت اچھے ان کے کالم بھی ہوتے تھے. یہ پاکستان کی سیاست سے بہت دل برداشتہ بھی ہو گئے تھے. جی یہ بہت دل بر, اور ان کی جو آپ اگر انٹرویوز دیکھیں اور ان کی تحریریں جو بعد میں انہوں نے لکھی اخباروں سے ہٹ کے, اس میں آپ کو بہت پاکستان کی سیاست کے جو منفی پہلو ہیں اور جو ہمارے نام نہاد رہنما ہیں, اور ان کی کئی باتیں آپ کو افسوسناک باتوں کا علم ہوتا ہے. جی یہ ہمارے اشفاق احمد صاحب اور ابا بانو قدسیہ جب عمرہ کرنے کے لیے یہ تشریف لائے تھے سعودی عرب, کرما تو ہمارے آئے تھے, یہ ٹھہرے تو نہیں تھے, ہم نے بہت اصرار کیا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل لیا ہوا, ہم ہوٹل میں ہی جائیں گے. تو ان کے ساتھ پھر وہ ڈاکٹر عقیلہ تھیں, ان کے گھر میں بھی ایک بڑی اچھی محفل برپا ہوئی, اور ہم نے وہ بڑا جو بھی سعودی عرب میں جو بھی ہمارے قابو آتا تھا ہم اچھی طرح اس کا استقبال کیا کرتے تھے. ترسے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نہ سیٹلائٹ تھا, نہ یہ آزاد جو ٹی وی چینل ہیں یہ تھے. عرصہ سفارش سے وہاں پروگراموں کی ہم ویڈیو کیسٹ منگوایا کرتے تھے, اور پھر سارے بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. تو بہت وہ بڑا سا کیمرہ ہوتا تھا. جی بڑا سونی اور جے وی سی کے کیمرے آتے, بڑے بھاری کیمرے ہوتے تھے. جی ہاں, اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے کیسٹ کے اوپر جو ہے وہ جی ہاں, اور کیسٹ بھی بڑی ہوتی تھی. جی کیسٹ بھی بڑی. جب ہم نے صحافت شروع کی تھی نوائے وقت میں, تو اس وقت نہ کمپیوٹر تھا, اور دو ہی یا تو ٹیلیکس ہوتی تھی پیغام رسانے کے لیے, فیکس بھی نہیں تھی, اور اخبار جو ہے وہ کاتب جو تھے وہ قلم سے لکھا کرتے تھے بٹر پیپر کے اوپر, اور خبریں جو آتی تھی وہ گریڈ پر آتی تھی. ٹیلی پرنٹر بڑے ہوئے ہوتے تھے, ایک اے پی پی کا تھا اور دوسرا پی پی آئی کا تھا. اس کے اوپر مسلسل خبریں آتی رہتی تھیں, ان کے تو جو ہمارے سب ایڈیٹر صاحبان ہیں وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اردو میں. طارق صاحب
اس موقع پہ جو بھی بات ذہن میں میرے آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سب لوگوں کا ذکر دیکھیں گے. میں جی اس کی جی معذرت کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ہیں اب, اور ہم نے بھی بہت خسارے برداشت کیے, نقصان برداشت کیے, اور ہم نے بھی صحیح اپنی چھوٹی سی کم حیثیت میں جو بھی اصول, ایمان اور کردار کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تلخی تو ہوگی نا ہمارے اذہان میں, صحیح کچھ نہ کچھ تو بھرا ہوگا ہمارے دلوں میں. اس لیے میں خاص طور پہ آپ محسوس کریں گے کہ میں ایک بہت بڑے نیوز پبلشنگ ادارے کا ذکر تو کروں گا, کیونکہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں لکھنے والے, یہ اس ادارے میں کام کرتے رہے ہیں. لیکن میں ان کے سربراہ کا نام نہیں لوں گا, لیکن اسی خاندان کے ایک بھلے آدمی کا نام ضرور لوں گا, جن کا نام تھا میر جمیل الرحمان. رائٹ یہ خلیل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے, اور جی پنڈی میں انہوں نے دا نیو ٹائمز انگلش اخبار شروع کیا تھا. اور چونکہ رائٹ میں نے بھی کوئی 3-4 مہینے انٹرنشپ کی تھی وہاں ان کے جی اخبار میں, تو میں جانتا ہوں ان کو کوئی لالچ, کوئی طمع, کوئی حرص کوئی نہیں. وہ نظریاتی قسم کے تھے, اسی لیے ان کو اس خاندان سے ایک طرح سے باہر رکھا گیا. آپ نے کبھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ بھلے لوگ جو ہیں یا تو اپنے ملک میں خاموشی کی زندگی گزارتے رہے, یا کسی طریقے سے وہ اپنے ملک سے باہر آ کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. جی جی اسی لیے میں بیرون ملک پاکستانی, کیونکہ میں بھی بہت عرصے سے باہر ہوں, اور بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پاکستان میں مس فٹ تھے, لیکن باہر آ کے انہوں نے بہت اچھے کام کیے, اپنے ملک کی بہت خدمت کی. اور جو بھی ملک کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے, کوئی آفت آتی ہے, تو وہی یہاں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ایسے $1 بلین کے چندے وہاں پاکستان میں نہیں جاتے طارق صاحب. جی آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے تحریک کرنی پڑتی ہے, اس کے صحیح لیے ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جی وہی شخصیات ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی, جو جی پاکستان جی میں تو مسفٹ قرار پائے, ہاں لیکن وہ جی باہر آ کے جب بھی ملک پہ کوئی آفتاب پڑتی ہے, ملک پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے, تو وہی لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, اور جو بھی بن پڑتا ہے ملک کی خدمت کرتے ہیں. یہ ہیں آپ کے ابن انشا صاحب. جی 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 بالکل. نگری نگری پھرا مسافر, گھر کا راستہ بھول گیا. جی ان انشا کے جی اٹھو جو اب کوچ سفر کرو. نامے تھے با کمال تھے. میرا جی خیال ہے کہ سفر ناموں میں ان کے سفر نامے جو ہے وہ مجھے بیسٹ لگے. جی وہ سب ہیں کچھ بھی بیسٹ. ابن بطوطہ کے تعاقب میں, جی جہاں گرد, اور جی بالکل بشمار بالکل 6 سفر نامے ہیں, جن میں سے مجھے بس یہ 2 نام اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں. یہ ہمارے ابن انشا صاحب, یہ بھی کالم لکھتے تھے, جہاں گرد کی ڈائری. جی یہ بھی ان کے جو ایک آپ کو جانتے ہیں کہ ریشما پنجابی میں گاتی تھی, لیکن ریشما نے ان کی ایک اردو غزل گائی تھی, بہت خوبصورت تھی. دیکھ ہمارے ماتھے پر دشت طلب کی دھول میاں. اچھا طارق صاحب, میرا خیال ہے میں نے وہ سنی نہیں ہے. آپ نے ریشما مس کی, کر دیا. وہ آپ یوٹیوب کے اوپر ریشما کی اردو اچھا غزل جو ہے وہ سنیے. جی ایسے خوبصورت انداز میں گائی ہے, اور بڑی پیاری غزل ہے. وہ انہی کی تھی. ماشاء اللہ. انشا جی اٹھو اب کوچ کرو, وہ تو اب آپ کو کوچ یاد کرو. ہوگا. جی اس کے لیے تو انشا جی اٹھو اب کوچ کرو انہوں نے لکھا, اور استاد جی نے گایا, اور امانت اس علی کے خان. بعد نہ یہ رہے نہ وہ رہے. بالکل. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ان کے جو امانت علی خان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حامد علی خان, وہ جی سعودی عرب میں بھی 2 دفعہ ہم نے ان کو بلایا, پھر کینیڈا جی میں بھی ان پرفارم کو کر چکے. بلایا. تو ان کو اگر کہا جائے, اگر کوئی کہتا تھا, ہم نے تو کبھی کہا نہیں, ہمیں پتا تھا, جی لیکن اگر کوئی لوگ کہہ دیتے تھے جن کو علم نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ سنائیں, تو وہ انکار کر دیتے تھے. ہاں جی ہاں, کیوں اس گانے کی وہ ایسی دہشت تھی کہ
अमानत अली खान वो भी नौजवानी के आलम में कूच कर गए, और इब्न इंशा भी इसी गजल के लिखने के अमानत शायद अली खान के बेटे ने वो गाई थी और वो भी कूच कर गए। वो भी कुछ, हाँ, असद ने उसको मना किया। असद अमानत अली खान ने वो गाया जी और उसके बाद वो भी देखें जवानी में चले गए। जी, वो अपने बाप की उम्र से पहले, जी यानी आप जी अपने बाप की उम्र से भी पहले यानी नहीं पहुंचे थे, चले गए। और जी हाँ जी हाँ। बहरहाल जरूरी नहीं कि इसमें कोई हकीकत हो, कोई इंसिडेंस भी एक हो सकता है। मिथ बन जाती है ना कि ये जी ऐसे हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि तारीख बन जाती है, क्योंकि जी क्योंकि पता है क्या है तारिक साहब, वो हंसी की बात है कि फिर 2-3 जगहों पे उस्ताद हामिद अली खान जी, आज से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जी बल्कि यहाँ जब वो 3 साल पहले आए तो यहाँ भी गा दिया उन्होंने, और 10 साल पहले भी गा दिया, और अल्लाह के फजल से वो हयात। जी। और अच्छा अच्छा। मैं आज से 40 साल पहले जब पाकिस्तान से चला, तो मेरे दोस्तों ने अलविदाई तकरीब की, मैंने उसमें भी ये गाया, और अल्लाह के फजल से आज तक आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये कि कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं कि बहरहाल चूंकि जी ऐसा हुआ तो इसलिए ये तारीख। जी इनका बताइए। रईस अमरोही साहब, वाह वाह, रईस अमरोही साहब। आलमी डाइजेस्ट। जी सब इन्होंने कुछ वो मैं, एक मन उर्फ नफ्सहू, ये नफ्सियात और माँ बाद और नफ्सियात पर भी लिखा करते थे जी 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 आलमी जी, डाइजेस्ट में। मैं यही जिक्र करने वाला था कि सब लोगों को तो मैं पढ़ता ही था, लेकिन चूंकि नफ्सियात मेरा मजमून था, तो जी इनके साथ तो मैं खतो किताबत किया करता। इनका जी। नफ्सियात, माँ अच्छा बादल अच्छा। नफ्सियात जंग अखबार में छपता था। और इनकी मौत भी बड़ी अलमनाक है पाकिस्तान के दुश्मनों ने, क्योंकि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जी उनके साथ चलने से इनकार किया, जी। तो उन्होंने इनको गोलियों का निशाना बना दिया। रईस अमरोही अ, साहब, जॉन एलिया इनके छोटे भाई थे जो हाँ शायर जी। हैं। और अच्छा, मोहम्मद अब्बास साहब से इनका क्या रिश्ता था? ज़ाहिदा अ, इनको, उनकी बेगम थी ना जॉन एलिया की, जी और मोहम्मद अब्बास और ज़ाहिदा इना अक्सर लाहौर अगर कभी आते थे तो वो लाहौर अनारकली में एक नेमत कदा होटल हुआ करता था, अब नहीं है वो, तो जी, वो लोग वहाँ ठहरा करते थे, तो वहाँ उनसे मुलाकात होती थी। मेरा ख्याल है वो इनके तीसरे, अब्बास अमरोही वो तीसरे भाई थे इनके। मोहम्मद अब्बास साहब। जी मेरा जी ख्याल है, जी। क्योंकि उनका नाम इनके खानदान के साथ आता था। मुझे और याद पड़ता है कि आलमी डाइजेस्ट इनका गार्डन ईस्ट कराची से निकलता था। जी एक जी बार जी जी, कराची जाना हुआ तो फिर वहाँ भी इन लोगों से मुलाकात हुई थी। इन्होंने नफ्सियात, माँ बादल नफ्सियात, इसके ऊपर तकरीबन मेरा ख्याल है 10 किताबें लिखी हैं। ओह हो, अच्छा। जी हाँ, बहुत बड़े स्कॉलर थे। अच्छा, एक और बात सहाफत के नुक्ता नजर से, कि अखबारी कता, यानी अखबार के अंदर, अखबार की दुनिया में जो पहला कता लिखा था, जी। वो रईस अमरोवी साहब ने जंग अखबार के लिए लिखा था। अच्छा, वो कथा इन्होंने शुरू किया था उसका लिखा, आगाज। और उसके बाद फिर दूसरे अखबारों ने भी इस रविश को अपनाया, और ठीक ठीक। जी मुख्तलिफ शायर जो थे वो कतात लिखते थे, लेकिन उसकी इब्तदा रईस अमरोही साहब ने की थी। जी। अच्छा जी, इसके बारे में भी यकीनन आप कहेंगे कि नहीं। असल में हम्म। असल में आपका ताल्लुक लाहौर से है ना, जी जी। पिंडी से नहीं है, पिंडी से नहीं इंडिया से है। नहीं। जी हाँ, ये अहमद और मुझे बशीर है। पाकिस्तान से निकले 40 साल हो गए। अच्छा, तो आपको भी शायद इतना अरसा हो गया। मुझे भी पूरे 40 साल हुए, पूरे 40 साल, बल्कि हाँ, शायद अब 42 साल हो गए। जब ये मैंने अहमद देखा कि लिफाफे नहीं लेते और दूसरे लोग जो है वो उसमें टांग अड़ाते थे, यानी अंदाजा कीजिए कि मुझे एक बार कहा चीफ साहब ने, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, मुझे कहते वो मुंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से गया सी, मैं कहा हाँ जी, तो उत्थे गोल्ड लीफ ਦੀਆਂ डब्बियां नहीं पई होंदियां, मैंने कहा पड़ी होती हैं, तो चुप कर ले आया कर। अच्छा, मैंने कहा हैं ये क्या, कि वो रिपोर्टर्स के आगे ना वो गोल्ड लीफ की डिबिया रख देते थे। जी अच्छा, जी जी अब मैं तो सिगरेट को हाथ नहीं लगाया कभी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? तो रफीक डोगर साहब थे, वो बहुत झुंझलाए, उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते कि मुंडे दे गले दे चिक को पा दियो
ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੈਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। मैं इस तरह से जो है ना लिफाफे लेने, ना कोई इस किस्म की, ना उनके साथ अपना काम करता था चुपके से, लेकिन ये है कि मिसफिट होना शुरू हो गया। मैंने कहा कि ये जितनी तनख्वाह मिलती है इसको गुजारा नहीं होता, रिजाइन इसके करके गुजारा नहीं होता, चलो इसलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, बाहर भागना पड़ेगा। निकल लो। वाह जी वाह। अच्छा, ये है अहमद बशीर अच्छा, ये नीलम बशीर के वाले साहब। जी, बुशरा अंसारी के वालिद, हाँ नीलम जी बशीर, जी बुशरा अंसारी उनके वालिद हैं। और ये जो थे, इनकी दोस्ती थी मुमताज मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, ये उस ग्रुप में राइट। थे, उस इन्होंने ग्रुप में नीला थे पर्वत भी बनाई थी जी। इन्होंने नीला पर्वत बनाई, तजुर्बाती फिल्म थी, और वो जी, मुमताज मुफ्ती साहब का अफसाना था अलीपुर का बूढ़ा अलीपुर का। जी। और मैंने, अब मुझे बड़ा इंतजार था क्योंकि जाहिर है मैं वो टेलीविजन पे भी था, फिल्म से भी मेरी दिलचस्पी थी, सारे जी जी, काम सारे कामों में टांग अड़ाई थी, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी थी इनकी फिल्म की राइट। कि हाँ, कि कैसी तजुर्बाती फिल्म होगी। तो वो हमारे पिंडी में सिनेमा है, संगीत सिनेमा जी जी जी। तो वो उसमें वो फिल्म लगी, तो पहले शो में ही हम पहुंच गए वहां देखने के लिए। तो ये नहीं थे उस शो में, लेकिन जब इंटरवल हुआ तो मैंने देखा मुमताज मुफ्ती साहब थे वहां गैलरी में जी खड़े, और बड़े डिफेंसिव बेचारे मूड में खड़े हुए थे, क्योंकि जी जाहिर है वो फिल्म ऐसी थी, अगर आज भी बने वो फिल्म नीला पर्वत, तो आज भी लोगों को समझ नहीं आए। राइट। तो जी हाँ, इस तरह की वो फिल्म थी। और वो उस वक्त 40, ये जो आपको 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो जी वो डिफेंसिव खड़े थे, क्योंकि जाहिर है जो दोस्त उनके साथ फिल्म देखने आए थे वो कह रहे थे कि क्या फिल्म बनाई है ये, फला है, वो है, वो है। और मैंने उनको खुद कहते हुए सुना, लेकिन नहीं, देखिए अलीपुर का बूढ़ा जो था मेरा, इसमें तो इन्होंने उसका ख्याल ही पेश नहीं किया, इन्होंने यानी वो डिफेंसिव, वो अपनी अपनी वो सेफ्टी कर रहे थे कि भाई सही है। अगर फिल्म, और ये फिल्म 3 दिन चली, और वो बड़ी तीन बुरी दिन तरह के से बाद था। उतर गई, क्योंकि लोग वो देखते ही नहीं थे। और तारिक साहब, लेकिन मैंने इस फिल्म को 3 दिन जाके देखा अच्छा, जी, बिल्कुल 3 दिन। और इसमें जो अलीपुर का बूढ़ा था वो रोल किया था तालिश साहब, आगा तालिश ने तालिश साहब बड़े सीनियर अदाकार थे, जी, बड़े बहुत। सीनियर अदाकार थे। तो बहरहाल ये इनका जिक्र हो गया जी। तो बस ये लोग थे जिनका हमने जिक्र किया है, इनकी तहरीरें पढ़ के, इनके तजुर्बात देख के, इनका किरदार देख के हमने ये सब कुछ सीखा, और उसी बहुत के सीख। मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जैसे भी मुमकिन हुआ, गलतियां तो होती हैं, और फिर हम इतने मजबूत लोग भी नहीं थे, हम कमज़ोर लोग थे, तो फिर भी हमने चाहा कि हम इन्हीं बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें, इन्हीं की तहरीरों से, इन्हीं के तजुर्बात से, इन्हीं के किरदार से, इन्हीं के ख्यालात से, इन्हीं की फिक्र से हमने, इन्हीं के किरदार से हमने ये जी सब जी कुछ जी, सीखा जी। और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, और बड़ी। जी इनकी। तो अच्छा देखिए, अब हमने मेरा ख्याल है कि आपकी बातों ने और इन सब बुजुर्गों की बातों को दोहराते हुए हमने पाकिस्तान की नज़रियाती जर्नलिज्म का काफ़ी जिक्र कर दिया है। काफी अहाता और की। और जी हमें लिफाफा जर्नलिज्म की ज़रूरत नहीं है करने की, या उन सहाफ़ियों को जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, ज़ाहिर है इनके अलावा जो इस मैदान से बाहर हैं, जाहिर है मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। तो आजकल तो देखें अंजन दार साहब, सहाफत ही नहीं बल्कि मजहब भी जो है वो भी कारोबार बन चुका है। जी जी, बिल्कुल मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मेरा काम बाद में दमाम से मैं मुंतकिल होकर मक्का मुकरमा मुझे कंपनी ने भेज दिया। वहां पर रहते हुए मैंने बहुत तमाशे देखे इन लोगों के। मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बात करता हूँ, जो सबसे बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान की मजहबी तंजीमों में। और ये कहते हैं कि जी ये 2.5 लाख उलमा के इमाम हैं। और अब आप मौजूदा सूरत हाल देख लीजिए, मुझे तो लगता है कि ये कौम लूत की बाकियात के इमाम हैं।
جس طرح سے ان کے اداروں میں جو جو کچھ ہوتا رہا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ, اور پھر ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اتنے لاکھ کی تو لسی پی گیا, تو وہ اس کے دفاع میں کہتے ہیں وہ تو بڑے کم خوراک ہیں. ایک بار مکہ مکرمہ کے جو پاکستان ہاؤس میں مجھے ان سے انٹرویو کرنے کا موقع ملا, تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی جیسے وہ علاقائی نامہ نگار ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے سوچا کہ میں ذرا جو لفاظی کروں گا تو اڑا کے رکھ دوں گا. تو یہ شروع ہوئے میرے ساتھ. میں نے بھی پہلے بڑا جو ہے نا دھیمے لہجے میں وہ ان کو انٹرویو کرنا شروع کیا, پولے پولے جو اس کے بعد جو پولی پولی باؤلنگ کرائی آپ نے. ہاں جی, اور اس کے بعد میں نے کہا چلو جی 2000 آپ چوکے چھکے مار لو. اور جب میں نے باؤنسر مارنے شروع کیے تو یہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب کافی وقت ہو چکا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, بس کریں. تو یہ چلے گئے. پھر ان کا ملک عبد الغنی صاحب ایک ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کو سلامت رکھے اگر وہ حیات ہیں, تو ان کے گھر پر ان کی دعوت ہوتی تھی. تو یہ مجھے اس بات سے یاد آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے کم خوراک ہیں. یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں آپ کو یاد آ کہ لحم مندی ہوا کرتا تھا, پورا بکرا ہوتا تھا اور وہ تھال میں وہ سج کے آتا تھا. تو یہ فرشی نشست ہوا کرتی تھی. ہم بھی اسی جو وہ طاقوں میں سجے ہوئے بکرے تھے ان کے سامنے, تو مجھے خاص طور پر اس تھال کے آگے بٹھا دیا گیا کہ جس کے میرے مد مقابل مولانا فضل الرحمان تھے. اب آپ یقین کیجئے انجم ڈار صاحب, میں آپ کو یہ مکہ مکرمہ کی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کم خوراک ہے, میرے دیکھتے دیکھتے آدھا بکرا کھا گیا. وہ چاول کو تو ہاتھ نہیں لگائے, وہ اس نے ایک طرف سے وہ اس کے شانے کا وہ ٹکڑا توڑا, دوسری طرف سے ران کا ٹکڑا توڑا, ملا میں ملبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا سارا گوشت کھا گیا. تو عام طور پر تو وہ لحم مندی جو ہے وہ چاول کے ساتھ ہوتی ہے نا, تو لوگ چاول نہیں کھاتے. چاول نہیں کھاتے جی, چاول نہیں. ہاں, اس نے چاول نہیں کھائے, آدھا بکرا کھا گیا. اور میں ان چمچوں کڑچوں کے اوپر حیران ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مولانا صاحب تو کم خوراک ہی بہت ہے. اس کا پیٹ دیکھیں وہ لگتا ہے کہ کم خوراک ہوگا. یہ کم خوراک تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کمر سے جا لگتا ہے. نہیں وہ یہ کہتے جی جی جی. بڑے بڑے تماشے. مکہ مکرمہ میں تو میں نے جو زرداری صاحب جب بے نظیر کے ساتھ حج کرنے آئے تھے, اللہ تعالیٰ بے نظیر کو وہی رحمت کریں, اور جب انہوں نے حج کیا تو حج مکمل نہیں کیا. وہ جو مینا میں قیام ہوتا ہے وہ نہیں کیا انہوں نے اور بھاگ گئے. اور میں نے کہا وہ تو حج کیے پورا ہی نہیں کیا تو نکل دیے. تو وہ ایک صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہ دم دے دیں گے. میں نے کہا دم جو ہے وہ ارادتاً کیے گئے غلطی پر نہیں ہوتا, اس پہ نہیں ہوتا. ہاں جی, دم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی آپ کو معلوم نہیں تھا اور غیر ارادی طور پر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, آپ نے بال کاٹ دیے یا کچھ ہوتا, دم دے دیں. لیکن آپ نے حج مکمل نہیں کیا. مینا میں ان دنوں ایئر کنڈیشن خیمے نہیں ہوا کرتے تھے تو خیموں میں رہنا پڑتا تھا. تو یہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے, یہ دونوں نکل گئے وہاں سے. تو ہم پیچھے حیران رہ گئے کہ یہ کیسا حج کیا انہوں نے زرداری صاحب نے. اندازہ کریں. میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا میں نے, وہ یہ لیلۃ القدر, سب لوگ یہ جہاز بھر کے, جس وقت ان کی حکومت توڑی گئی تھی تو یہ جہاز بھر کے صحافیوں کا لے کے آئے تھے. باقی لوگ تو وہ حرم شریف میں عبادت کر رہے تھے, اور مجھے مجید نظامی صاحب نے کہا کہ ذرا ان کا انٹرویو کر لینا. اب ہم ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ان کا آتا پتہ ہی نہیں. ساری کمپنی کے میں نے جو لیبر فورس تھی اس کو دوڑایا کہ بھئی وہ دیکھو میاں صاحب نظر آئے تو مجھے بتاؤ. انہوں نے سب نے کہا کہ جی ہم نے تو حرم شریف کو دیکھ لیا, وہ کہیں نہیں ہے. تو وہاں فضل حق صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ چل کے اس کے ہوٹل میں معلوم کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں نہ. میں نے کہا فضل حق صاحب وہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت کہ وہ لیلۃ القدر کو وہ جا کے ہوٹل میں ہو. لے جی ہم ہوٹل میں چلے گئے, وہاں تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا اس وقت. وہاں حرم شریف میں عبادت ہو رہی تھی اور ہم یہ خاک چھان رہے تھے میاں صاحب. تو میں نے کہا کہ اوپر جانے کی بجائے نیچے سے فون کرتے ہیں ریسپشن سے. ہم نے فون کیا تو ان سے ملا دیا. میاں صاحب کی بڑی خواب میں ڈوبی ہوئی آواز آئی, ہیلو. میں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں. ہاں جی بول رہا ہوں. میں نے کہا جی وہ مجید نظامی صاحب سے کہا تھا کہ آپ سے میں ملاقات کر لوں اور آپ سے میں انٹرویو کر لوں. تو کہتے یار یہ کوئی ٹائم ہے انٹرویو کرنے کا یا ملاقات کرنے کا؟ میں کہا جی لیلۃ القدر کی رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, اور سعودی عربیہ میں تو ٹینٹیٹیو آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو دن میں چھٹی ہو جاتی ہے اور رات کو لوگ کام کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں یہی ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلا جی میاں صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جدہ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں سے آ کے سو گئے. حرم شریف میں تو انہوں نے قدم ہی نہیں رکھا.
یہ تو ان لوگوں کی عبادات کا حال ہے کہ وہاں بیٹھ کے جج خریدتے ہیں اور نمائشی وہ عمرے کرتے رہے ہیں۔ طارق صاحب، کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی ہو ان کو چھوڑیں، سیاست دانوں کو یا کوئی بھی ہو، کیا ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ مجھے نہیں لگتا، میرا تو خیال یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے جن لوگوں نے ایک نظریاتی ریاست کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے لیے تو دعائے خیر بھی نہیں کرنی چاہیے، ہدایت کس بات کی؟ اب ان کی سبحان عمر ہے اللہ، کہ ہدایت۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ آپ کے جواب سے میرے بہت تسلی ہوئی ہے، مجھے بہت اب آپ سکون ملا، سوچیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی سکون وہ ملا۔ بیگم کلثوم نواز جس وقت مرنے کے قریب تھیں تو لوگ ان کی بیماری کا مذاق بنا رہے تھے۔ بھائی بیماری کا مذاق تو میاں صاحب خود بنا رہے تھے کہ جس وقت وہ جام بلب تھی، بستر مرگ پر تھی، آپ ان کو الیکشن لڑوا رہے تھے وہاں پہ لاہور میں، وہ خواجہ سعد رفیق والے حلقے میں، اور وہ الیکشن لڑوایا اور جتوا بھی دیا، اور وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ بیگم کلثوم نواز کا کینسر تو میاں صاحب خود تھے کہ جس وقت وہ ایک شریف خاندان کی، وہ بھولو برادران جی، والے ہمیں باعزت خاندان تھی، گاما باعزت پہلوان کے خاندان خاندان، کی بہت خاتون تھی۔ باعزت خاندان، باکردار خاندان۔ اور وہ شادی بھی ان کی، وہ شادی میاں صاحب کی بھی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ جب یہ وہاں پر جایا کرتے تھے بولو برادران کے اکھاڑے میں، کشتی سیکھنے کا ان کو شوق آیا تھا، تو اس زمانے میں ان کا ذرا جو وہ تعارف ہو گیا، تو پھر کشتی کی بنیاد پر تو انہوں نے اسپورٹس کی بنیاد پر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تھا، ورنہ تو ان کو تو میٹرک میں اتنے نمبر نہیں تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت وہ بیمار تھیں، گھر پر تھیں، یہ تارا سید کے ساتھ جو گل چھڑے اڑاتے تھے مری میں، اس کو گھر لے کے دیا ہوا تھا، 5 لاکھ روپے اس کو ماہانہ جو ہے وہ ملتے تھے ریڈکو کمپنی سے، جس میں یہ قطری کے پارٹنر ہے سیف الرحمان، ابھی تک اس کو پیسے بھجواتا ہے، اس کو چیئر لفٹ کا ٹھیکہ دے دیا۔ تو کیا بیگم کلثوم نواز کو یہ سب باتوں کو پتہ نہیں تھا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ غریب یعنی شریف عورت تھی، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو وہ کینسر تو اس کے اندر پلنا ہی تھا نا، کہ جب وہ بول نہیں سکی کس بات پر، تو اسے گلے کا کینسر اسی باتوں پر تو ہوا ہوگا۔ ایک بندہ جیسے اب ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی کہتے چپ بولنا نہیں ہے تمہیں کسی بات پر، تو پھر تو وہ کینسر اندر کا اندر پلتا ہی ہے۔ اور پھر اچھی جو بیویاں ہوتی ہیں، جو وفاشار بیویاں ہوتی ہیں، ان کا تو تربیت ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مجازی خدا کی ہر بات کو ماننا ہے، اور ظاہر ہے پردہ رکھنا ہے۔ ہلری جی کلنٹن کو دیکھ لیجئے، ڈیانا کو دیکھ لیجئے، جی کیسے اس نے چھپا کے رکھا جب تک کہ ان کی طلاق نہیں ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کسی کا چل نہیں کیا پتا رہا ہے۔ جی ہلری بالکل، کلنٹن کو سب پتہ چل گیا، تو پھر بھی وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی بالکل یہ بالکل۔ بس اچھا جی، اچھا، تو طارق صاحب، میرا خیال ہے انہی باتوں میں ہم نے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یلو جرنلزم، زرد صحافت، تقریباً ہم نے اس کا بھی ذکر کر ہی دیا ہے کہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے اور بڑے بڑے یہ جو ادارے ہیں جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا، تو وہ میں نے کہا نا کہ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں نئے جو جی جرنلسٹ ہیں یا نئے اینکر ہیں ٹی وی کے، ان کو آپ جی ایسے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 5، شاید چھٹا آپ کو نہیں ملے۔ باقی سب جو ہیں وہ چاہے ان کے مالکان ہیں، میڈیا مالکان ہیں، چاہے ٹھیک، وہ ان کے ملازم ہیں، چاہے کچھ ہے، وہ کوئی اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، اور وہ سب وہی کچھ کہتے ہیں، وہی جرنلزم، وہی صحافت جس کو صحافت کہنا بھی نہیں چاہیے بقول آغا صاحب کے، کہ جب صحافت تجارتی اور معاشی مفادات کے نیچے آ جائے تو وہ جی زنگ آلود ہو جاتی ہے، مجھے کو کروژن ہو جاتا رحمان ہے۔ بن جی جاتے ہیں بالکل۔ لوگ، یا اور جو چیزیں والے۔ زنگ آلود ہوتی ہیں، ظاہر ان کا انجام پھر موت ہے۔ ان کا انجام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان میں پھر زندگی کی کوئی سانس ابھر آئے گی اور پھر ان میں زندگی نہیں، پیدا وہ ہو نہیں، جائے بس گی۔ وہ ذہنی جی طور پر بالکل۔ مر تو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، ضمیر اب مردہ ہو جائے تو پھر انسان باقی کیا ہے، اچھا چلتی پھرتی اب زندہ لاش۔ طارق صاحب، میں نے گزشتہ ہفتے ہمارے یہاں کوئنز یونیورسٹی کے ہمارے وہ پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر ناصر، ان سے انٹرویو کیا تھا، اور ہم نے لاہور کو یاد کیا تھا، وہ لاہور کے رہنے والے ہیں نا، تو اچھا لاہور اچھا، کو یاد کیا تھا، تو پھر بھی ظاہر ہے چونکہ پروگرام ذرا تھوڑا طویل ہو گیا تھا،
تو اس جی جی لیے کچھ تشنگی رہ گئی. اور پھر میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ سے بھی مجھے وقت ملے گا, آپ کے قیمتی وقت میں سے میں کچھ تھوڑا سا میں محفل بھی ہے، اپنا حصہ لوں گا. تو پھر پرانی یادیں. آپ بھی چونکہ لاہور کے ہیں, تو میں نے کہا کہ چلو باقی کی جو لاہور ہے, اب لاہور تو ثقافت کا, علم کا, کتابوں کا گڑھ ہے. یعنی لاہور لاہور ہے. جی لاہور ہے. لاہور ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے باقی کی باتیں آپ سے کر لیں گے. تو اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناظرین کو بھی, یہ نہیں میں کہتا کہ ان کو علم نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے کہ میں پنڈی سے ہوں, مجھے لاہور کا علم نہ ہو, آپ جی لاہور سے ہیں, آپ کو پنڈی کا علم نہ ہو. اور لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یاداشت بھی تازہ ہوتی ہے. جی ہاں. بعض اوقات آپ کسی چیز کا ذکر کریں, یعنی تو بہت سی باتیں میں یاد آ آپ سے کروں, اور اب آپ کو جیسے میں نے مارشل آرٹ کا ذکر کیا, تو جی جی آپ کو کوئی نہ کوئی بات تو یاد آ گئی ہوگی نا, جی. محلے کے بدماشوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے کی. ہم نے بھی پنڈی میں یہ کام کیا تھا. آپ کے وہ کہاں ہے, وہ جو انسٹرکٹر تھے ہمارے, بہت مجھے ندیم پسند اظہر. تھے, محمد علی. محمد علی کا کچھ پتہ نہیں چلا. شفیق مارلو ہیں, انہوں نے تو بہت ماشاءاللہ ترقی کی. ندیم اظہر نے بہت اچھا ڈوجہ بنایا راولپنڈی میں. بروس لی کی تھوڑی بہت نقل کرنا ہمیں آ گئی. تو یہ جی ایک دن کہتے ہیں کہ میں, وہ چونکہ وہاں رہتے تھے اپنے یعنی ان کے چچا تھے, تایا تھے, کزن وہاں ان کے گھر میں رہتے تھے. تو جی کہنے لگے کہ میں محلے کے لڑکوں سے بڑا تنگ ہوں کہ وہ میری جو کزن سسٹر ہیں اسکول آتے جاتے, اور لڑکیوں کے بھی, آپ کو پتا آوارہ اوباش لڑکے ہوتے تھے, تو جی وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا کیا کرنا چاہیے, چلتے ہیں. ٹائم دیجیے. جس وقت وہ وہاں ہوتے آپ یقین کریں کہ وہ میرے خیال 6-7 تھے, ہم 3 تھے. اور اگر آپ کو پنڈی کا, آپ مجھے یاد ہے آپ وہاں گئے بھی تھے, جاتے بھی تھے نا ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے. وہ جی ہاں. اسلامیہ خواجہ عبید الرحمان کا ان کے ہیڈ ماسٹر تھے, ان کا اسکول تھا جی اسلامیہ جی اسکول نمبر 4. تو رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے صدر کینٹ کا فاصلہ کتنا ہے, یعنی جی ہاں. بہت سٹس ہے. ہم نے وہ ہم سے وہ مار کھا کے بھاگے, لیکن ہمیں اتنا غصہ تھا, اتنا جوش تھا ہمارے اندر کہ جی وہ جی کینٹ تک بھاگتے گئے اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے گئے. یعنی یہ تسلی نہیں ہوئی کہ بھاگ گئے اب جان چھوڑو, ہم نے اچھا. کہا نہیں, ان کو پھر پکڑ کے مارنا. تو کام آیا ہمارے. جی. کام آیا ہمارے. اچھا خیر, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا کو لاہور کو یاد کر لیں, اور جو تشنگی رہ گئی ہے, جو پیاس رہ گئی ہے, وہ آپ جی. کے حوالے سے اور آپ کی معلومات سے پورا کریں. تو بہت سی مجھے باتیں ایسی ہوتی ہیں جنرل صاحب کے, جو خلوت کی باتیں ہوتی ہیں وہ جلوت میں ہو نہیں سکتی ہیں. اگر کبھی اکٹھے بیٹھے تو میں آپ کو بہت سی جی پریس جی کلب جی میں جی ایسے درفنتنی ہوا کرتی تھی, وہاں کیا کیا کہے چھوڑے جاتے تھے, کس طرح سی باتیں ہوتی تھیں. وہ اب بالکل. دل کی باتیں ہیں, وہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر میں بھی نہیں بھی کرتے. طارق صاحب آپ کو کیا بتاؤں, میں بھی بہت سی باتوں کا, بہت سے لوگوں کا محرم راز دروں خانہ ہوں. تو ظاہر ہے اب سب باتیں تو نہیں کی. اچھا, میں نے آپ کی ایک میں نے پوسٹ ڈالی تھی اپنی ٹائم لائن پہ, جی اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ طارق نسیم وہ صحافی ہیں کہ جو نام لے کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی اخلاقی معیار سے گرتے ہیں یا کسی کی پرائیویٹ زندگی کا ذکر کرتے ہیں, لیکن جی جو لوگ جنہوں نے اس قوم کا, نظریہ پاکستان کا, جی بیانیہ قائد اعظم کی توہین کی, اور صحیح غیر ملکی طاقتوں اور دشمنوں کے پیسوں سے, ان کے لالچ میں انہوں نے ان سب چیزوں کو بدل کے اس قوم کی شناخت کو ختم کرنے کی ضرورت کی, ان کا نام لینا چاہیے. میں پروفیسر رعود بھائی جی, کا جو اور وہ آپ سارا کی یہی ذکر میں کیا نے تھا کی میں نے. تھی کہ آپ واحد صحافی ہیں, واحد جو باقاعدہ نام لیتے ہیں, نام لے کے بتاتے ہیں کہ جی خبردار, ان لوگوں سے خبردار رہیں. اور وہ اس لیے کہ جنہوں نے قائد اعظم سے وفا نہیں کی, جنہوں نے علامہ اقبال کے نظریے
اس سے وفا نہیں کی, جنہوں نے اس پاکستان کی سالمیت سے وفا نہیں کی, وہ ہمارے کس احترام کے مستحق ہمارے ہیں؟ کس کا وہ کوئی بات بالکل ہماری کسی عزت احترام کے مستحق نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا نام لے کے بتائیں تاکہ وہ ان کے شر سے اگر محفوظ نہیں رہ سکتے تو آئندہ محفوظ رہیں. اب یعنی یقین کیجئے کہ میرے ایک اس کالم کی بنیاد پر پروفیسر رود بھائی کے ایسے ایسے چیلے چانٹے میرے پیچھے لگے اور بہت بیہودہ باتیں مجھے ان باکس بھی کی, تم جعلی صحافی ہو, تم یہ من گڑت کے ساتھ. اچھا, اور حالانکہ اس کے بڑے چشمدید گواہ تھے, اور ان دنوں میں اخبار میں یہ میں نے سب لکھ بھی دیا تھا, اور ریڈیو پر میں نے ریڈیو کارواں ان دنوں ٹورنٹو سے نشر ہوتا تھا, میں نے اس میں بھی بتایا تھا. تو اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ ایک کچھ ایسا جب وہ رگڑا دینا شروع کیا, تو جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے اس میں اس کالم کا ذکر کر دیا کہ یہ ہوا تھا, اور جب عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ گفتگو کی, اور انہوں نے وہاں پر ڈاکومنٹری دکھائی کہ جی پاکستان کشمیر میں دار اندازی کرواتا ہے, اور وہ فلم میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پاکستان سے دہشت گرد جو ہیں وہ کشمیر میں داخل ہو رہے ہیں, تو یہ جا کے وہاں لوگوں کے سر قلم کرتے ہیں اور ان کو گولیاں مارتے ہیں اور ہندو پنڈتوں کو وہاں سے بھگا رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ کو کیمرہ مین کہاں سے ملے, آپ کہاں چھپے ہوئے تھے ان لوگوں کی در اندازی کرتے ہوئے, کہ انڈین آرمی کو پتہ نہیں تھا, ان کی تو 7 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے, وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں تو وہاں سے خرگوش پھدک کے اندر نہیں جا سکتا, آپ کیسے پہنچے ہوئے تھے, وہ دار اندازوں کی آپ فلم بنا رہے تھے. تو کہتے ہیں وہ میرا یہ مقصد نہیں. اور یہ وہاں یہ جب وہاں یونیورسٹی میں آئے, ٹورنٹو یونیورسٹی میں, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب پاکستان سے فزکس کے پروفیسر آئے ہوئے ہیں, پروفیسر رود بھائی, یہ وہاں پر لیکچر دیں گے. تو ہمیں بڑا اچھا لگا, میں نے کہا کہ چلو بھائی پاکستان کے وہ پروفیسر صاحب آئے, یہاں نیاگرا فال سے آل بھی گئے, ٹورنٹو یونیورسٹی گئے کہ ان کا لیکچر سنیں گے. وہاں گئے تو وہاں معاملہ ہی اور تھا, انڈین ڈپلومیٹ آئے ہوئے, انڈین آئے ہوئے سارے, اور ہمارے پاکستان کے ایک نائب کونسل تھے, وہ بیچارے پہنچے ہوئے تھے. وہ ہم نے دیکھا کہ ہم تو یہ وہ دشمنوں کے حلقے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اسکرین کے اوپر وہ فلم چلانی شروع کر دی جو یہ ثابت کرتی تھی کہ کشمیر میں در اندازی جو ہے وہ پاکستان کرتا ہے, انڈیا تو معصوم بکرا ہے, لیلا ہے. تو وہ سارا جو ہے وہ, اس کے بعد جب میرا یہ خیال تھا کہ میں انہیں ریڈیو کارواں پر انٹرویو کروں گا, تو جب ہم باہر نکلے لابی میں کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے یہی سب کیا, تو میری تھوڑی سی جو ہے ان کے ساتھ کچھ ہاٹ ڈائلاگ ہونا شروع ہو گیا, تو یہ بڑے جذبت ہوئے. تو میں نے کہا کہ کسی طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر آ گیا. میں نے کہا اگر وہ نہ ہوتے تو انڈیا جو ہے وہ ہمیں اڑا چکا ہوتا. کہتے عبدالقدیر خان وہ تو پلمبر ہے, وہ تو ترخان ہے, لوہار ہے, لوہار ہے وہ. طارق صاحب آپ میں کی نے کہا جی وہ بات, پلمبر ہے, لوہار ہے, ترخان ہے, کچھ بھی ہے, قوم محبت کرتی ہے اس سے, آپ کو تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی بات کی قطع کلامی معاف کر رہا ہوں, انتہائی نامعقول آدمی, انتہائی نامعقول. اور انڈین را کا سپانسرڈ ہے, انڈین را کا یہ سپانسرڈ اور فائننس ہے. اور یہ وہ دوسرا اس جیسا ایک بدبخت اور نامراد ہے, وہ کیا نام ہے, فتح جی ملک, جی جو انڈین نیشنلٹی جس نے لے لی ہے. یہاں پتہ نہیں انہوں نے دی ہے کہ نہیں دی, وہاں ان کی منت سماجت کر رہا ہے. طارق فتح, جی عطا فتح, طارق فتح. طارق فتح, یہ سارے ناسور ہیں, یہ سارے ناسور ہیں جن کو ہم نے پاکستانی سوسائٹی میں پنپنے دیا. جی. اور یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور گزشتہ 30-40 سالوں میں یہ جو مقتدر حلقے ہیں, اور یہ جو ہماری صحافت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, لفافہ صحافت, جی. جو ان کے انٹرویو کرتے رہے, جو ان کو ٹی وی پر پیش کرتے رہے. حالانکہ ان لوگوں کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. بالکل بھی ان کا بلیک آؤٹ کر دیں گے, اپنی موت آپ مر جائیں گے. جی 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 بالکل بالکل. اچھا چلیے, اب زیادہ ہمیں میرا خیال ہے کافی طویل ہماری بات. اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زیادہ اداس خواہ انرجی کیوں ضائع کی. ابھی ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا. بالکل ابھی ہم ان لوگوں میں جو زندگی کی آخری یہ سانسیں لے رہے ہیں, انشاءاللہ ہم نے وہ ان سانسوں کا راستہ روکنا ہے. ان کو حرام کرنا ہے. اس لیے ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, ہم لاہور کی بات کرتے ہیں. اور میں کہہ رہا تھا جو تشنگی رہ گئی تھی, جی, تو وہ میں آپ کو کچھ, سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم لاہور کے 12 دروازوں کا ذکر کریں. جی جی ضرور. جی,
वो इसलिए कि लाहौर को आपको पता है ना वॉल्ड सिटी कहते हैं, वॉल्ड सिटी जी जी के मुगलों ने हमला आवरों से बचाने के लिए, ज़ाहिर है अफगानिस्तान से भी हमलावर आते थे हाँ जी सारे, किला जी, सारा तो वर्ल्ड उन्होंने 12 दरवाजे बनाए और उसके अंदर ये शहर था। जी तो जी बड़ी बड़ी ये मजेदार ये बड़ी बात है। और अभी इनमें से मेरे ख्याल है सारे दरवाजे तो कायम नहीं, 6-7 ही होंगे, बाकी तो मुनहदम हो कुछ गए। मेरा ख्याल है जैसे अकबरी दरवाजा है वो नहीं है वहाँ जी, पे, अकबरी दरवाजा, मोची दरवाजा, उस्ताद भाटी दामन वहाँ गेट, रहा करते थे। भाटी गेट, जी हाँ, कुछ दरवाजे हैं जी। जी शाह आलमी दरवाजा। अच्छा चले, जी मैं जरा आपको दिखाता हूँ, आप जरा दिखाई तो इस पे तबसरा कीजिए। दो अच्छा, नहीं अच्छा ये ठीक देखिए, है ये टकसाली गेट है, लेकिन जी जी आप भी मेरा ख्याल है ये कहेंगे कि अब टकसाली गेट का कोई वजूद नहीं है। जी मेरे जमाने में तो नहीं होता था, हाँ नहीं, इसका क्योंकि जहाँ वजूद पर नहीं वो है खोली होती थी उस्ताद दामन की बाहर, जी। अंदर नहीं थी वो अभी तो किसी साहब ने लिखा हुआ था कि वो अंदर जाके किसी घर में रहते थे, उसमें मोटे मोटे चूहे थे। तो मैंने जब उनका वो घर देखा तो वो छोटा सा कमरा था, जो चूहे वो तो कोई वजूद नहीं था कि वो लड्डू रख देते थे चूहों को खिलाने के लिए, ये कुछ ऐसे बढ़ा भी देते हैं कुछ बढ़ा जेब के जेब दास्तां के लिए। तो ये किताबें टकसाली उताबें गेट, थी, हाँ यहाँ चादर से बंधे थे, पगड़ी बांधी टकसाल थी। थी यहाँ जी, टकसाल थी, सिक्के सिक्के डाले जाते थे। अब ना जी वो टकसाल है और ना टकसाली गेट है। अच्छा, जिक्र करते हैं मोरी गेट का। ये जी मोरी गेट है। मोरी गेट, ये गेट अब बनाया गया है गालिबन, कि यहाँ मोरी गेट के एक साइड पर जो है ना जहाँ से एंटर होते थे, एक जी, साइड पर वो चने भुने हुए मिलते थे, चने और मूंगफली, और दूसरी साइड पर मछली, फिश मार्केट थी, और वो मशहूर मछली थी बेचने। जी, जी हाँ, मशहूर वो थी जी। कच्ची मछली जो है ना वो वहां पर बिका करती थी। हाँ और जी, उसके तो बाद इसी जी, अंदर से जाते थे तो जाकर वो कुछ बाजार, लोहारी दरवाजा और चौक झंडा, ये सब इलाके मिल जाते थे आपको। तो इसी इसी मोरी गेट को, जैसे कि मैंने कहा, तोड़ के मुनहदम करके महमूद गजनवी साहब जी लाहौर ये वॉल्ड सिटी में दाखिल हुए थे और राजा अच्छा जयपाल को शिकस्त दे के तो काबिज हुए। बकौल आपके तो लूट मार करने के लिए वो बिल अकबर के उनको तरह से ठहरना चाहिए जी, जैसे मुगल ठहर गए और वो मुगल ठहर इंडियन, गए, वो वो इसीलिए हिंदुस्तानी ठहरे, बन गए, वो हिंदुस्तानी बन हिंदुस्तानी गए। बन गए और उन्होंने और अपनी राय का ख्याल रखा। वही वही उनका उनका खात्मा हुआ। और फिर उसी इसी मुल्क और उसी कौम के लिए अंग्रेजों के हाथों उन्होंने शिकस्त खाई और तकलीफें बर्दाश्त की और अलमनाक अंजाम से दो चार जी जी हुए। जी ये नक्शा है आपके वॉल्ड सिटी का, जिसमें ये देखिए मुख्तलिफ गेट नजर आ रहे हैं आपको, देखिए हाँ जी मस्ती गेट, कश्मीरी गेट, जकी गेट, मोची गेट, शाह आलम गेट, लाहौरी गेट जी। और जी ये कश्मीरी गेट अच्छा। जी, इसके अंदर कश्मीरी लोग अभी तक आबाद हैं अकबरी गेट से अंदर जाते थे ना तो वहाँ अकबरी मंडी हुआ करती थी, शायद अब भी जी। होगी, वो जो मैं आपको अजनास की बहुत बड़ी मंडी है जी, सबसे एक बड़ी मंडी है अकबरी मंडी, वो मैं आपको दिखाऊंगा अकबरी गेट। ये आ, ये भी शहंशाह अकबर के नाम से है ये गेट, ये अच्छा वाला जी। और ये भी एक दरवाजा ये भी है। और ये तो शहर है, शहर का वो अ, सारे दरवाजे नजर आ रहे हैं सारे, ये एक एरियल व्यू है। अच्छा चलिए, राइट। अब देखिए ये टकसाली गेट, ये गेट जो है ये कौन सा है? ये अकबरी मंडी वाला गेट है मेरा ख्याल। हाँ ये जी, अकबरी मंडी वाला गेट जी, यहाँ बिल्कुल से अंदर जाते हैं ना तो वो फुलियाँ मार्केट, छोले और ये वो सब जो की बहुत दुकानों बड़ी पर जो मंडी चीजें बिकती हैं वो इसके आगाज में होती थी, और अंदर जाकर जो है वो चावल और ये सारी अजनास जो है वो उनकी जी बहुत सर, बड़ी। बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी। जी ये कौन सा गेट है? ये पता नहीं, हाँ देखा ये हुआ है इस लेकिन बस इतना याद नहीं। जी तारिक साहब, इसका नाम है रोशनाई गेट। अच्छा और इसको रोशनाई गेट इसलिए कहते हैं कि उस वक्त जो भी तकरीबात होती थी, बाहर के जी मेहमान आते थे, यानी बड़े बड़े शाही खानदान के ये वो, तो वो इस गेट से अंदर दाखिल होते थे और इस पे खूब रोशनी की जाती थी, इसको सजाया जाता था, अच्छा 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 इसलिए इसका नाम जो है वो रोशनाई गेट राइट। है। ये देखिए अच्छा ये बड़ा अपनी अ, असली हालत में जी, कायम। अभी तक है जी, बिल्कुल अभी तक है जी जी जी।
अच्छा, اصل میں یہ بڑا یہ بھی اسی کی بہت سے تصویر ہے. ایسی جگہیں تھیں کہ جن کو توڑ پھوڑ کر کے لوگوں نے قبضے کر لیے, کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. پرواہ نہیں کی, اور بہت جو ورثہ تھا تاریخی ثقافتی وہ بہت تباہ ہوا. اچھا جی, یہ تصویر میں نے رکھی ہے جان بوجھ کے ناظرین کے لیے کہ یہ جو آپ گیٹس لاہور کے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیے یہ منظر ہوتا تھا اس وقت. اچھا, جب ان لوگوں کا تھا تو یہ اس طرح کا منظر ہوتا تھا. یہ مستی گیٹ ہے, مستی گیٹ. جی آپ نے تو بڑی یادیں تازہ کر دی. جی بالکل, بس میں نے کہا کہ بھئی آپ آئیں گے تو آپ کے حوالے سے. اچھا, یہ تو آپ نے جو دروازے ہیں وہ دکھائے نا, میں آپ کو انارکلی کی بات بتاتا ہوں کہ انارکلی کے ایک پہلو میں ایبک روڈ ہے. ایبک روڈ پر قطب الدین ایبک کا مزار. ایبک کا مزار, جی بالکل بالکل. رائٹ, انارکلی کے بارے میں جو بازار انارکلی ہے اس کی ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں جو پہلے کبھی میرا خیال ہے کسی اخبار میں نہیں آئی ہوگی. وہاں پر کھدائی ہو رہی تھی, کوئی ڈگنگ کر رہے تھے کسی مرمت وغیرہ کے سلسلے میں, تو بہت بڑا نیچے گڑھا آ گیا. کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ وہ انارکلی کے مقبرے کی بات کر رہے ہیں؟ انارکلی جو ایبک روڈ پر قطب الدین ایبک کا مزار ہے. اچھا اچھا, ہاں جی ہاں. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں, اس کے بارے میں بتائیے. یہ مزار, اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انارکلی کا مزار, وہی جو کہانی ہے دیوار میں جہانگیر چن کی. دی گئی تھی. جی یہ سیکریٹریٹ کے اندر ہے. یہ جی وہی ہے. ہاں, اب پنجاب گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں, پنجاب آرکائیوز کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. تو ویسے اس کے بارے میں دیکھیے, ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو مقبرہ ہے اس کے اوپر سنگ مرمر کا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں, اور جو قبر ہے اس کے اوپر بھی. میں نہیں سمجھتا کہ انارکلی کی جو کہانی ہمیں پتہ ہے تو اس کے بعد وہ تو دیوار میں چنوا دی گئی, تو اس کی قبر ایسی بنی کہ جس کے اوپر باقاعدہ, میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو, وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور وہ سنگ مرمر کی شاندار قبر. تو لیکن اس کے اوپر جہانگیر کی طرف سے جو تسک جہانگیری میں فارسی میں ہے لکھا ہوا, اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کاش کہ میں اپنے محبوب کو پھر سے دیکھ سکتا, اچھا, اور قیامت کے دن تک اسے دیکھتا ہی رہتا. تو اس کا مطلب ہے یہ ہے محبت کی نشانی. لیکن پتہ نہیں انارکلی کی ہے, یا کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کی ایک بہت پیاری بیوی تھی صاحب جمال. جی, تو یہ جس طرح کا مقبرہ ہے, اس سے لگتا ہے کہ یہ جہانگیر کی بیوی صاحب جمال کا یہ مزار. انجم ڈاکٹر صاحب, یہ جو دیوار میں چنوانے کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا نہیں ہوگا, یہ یقیناً ہوا, کیونکہ یہ مغل بادشاہوں کے کرتوت اسی قسم کے ہی تھے بہت سے. ویسے تو انہوں نے بڑی تعمیر و ترقی میں بھی بڑی دلچسپی دکھائی, لیکن جو ان کی آمرانہ رویت ہے اس میں بھی جو وہاں کے لوگوں میں بڑی پھوٹ ڈالی. آپ اورنگزیب کے زمانے میں دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا ہوا تھا. یہ چلے ٹھیک ہے. اچھا, یہ لاہور کی ایک بہت جو خوبصورت عمارت ہے, یہ نونہال سنگھ کی. اچھا جی, نونہال سنگھ کی ہے, اور یہ آصف جاہ کا مقبرہ ہے, اور اس پہ بہت قیمتی سامان لگا ہوا تھا, تو سکھوں نے اس کو سارا کچھ اکھاڑ کے لے گئے. یہ دیکھیے اس کی حالت, یہ سکھوں نے اپنے دور حکومت میں کی. یہ قلعہ ہے اور حضوری باغ, اور اس کے ساتھ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. یہ جو مسجد وزیر خان ہے اس کے اندر کی ہے تصویر. جی, مسجد وزیر خان کو بھی تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس میں استقبل بنا دیا تھا, گھوڑے باندھے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ وہ وزیر خان کے نام سے موسوم تھی. اور یہ شاہی حمام ہے, شاہی حمام جو تھے آپ دیکھیے, یہ وہ ہے. اور یہ اس کو میرا خیال ہے آپ کو یہ نیمی مسجد, یہ بھی ایک خاص ہے, نیمی مسجد لاہور کی اندر بالکل گلیوں میں ہے.
اور یہ تو میرا خیال ہے یہ کشمیری کا داتا غالب گنج بخش جی علی حجویری ماشاء رحمۃ جی اللہ جی علیہ، یہ ان کا یہ پرانا فوٹو ہے اس کا. جی جی ان کا ہے. اچھا تو پھر آپ کے خیال میں پھر ہمیں ختم کر دینا چاہیے. اب مختصر کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں اور اور پھر بات نہیں کرتے پھر کرتے صحیح ہے صحیح ختم ہے. ہی نہیں میں ہوگی. ہاں بالکل وہ بالکل جیسے یہ شورش کشمیری کہا کرتے تھے اور سناؤ کہ بس بند کر دیا، تو لوگ کہتے تھے اور سناؤ، تو کہتا اور پھر سناؤ اور ادھی سناؤ. رات لنگ گئی ہے ان گھر جا کے کی کہو گے، وہ انہوں نے پوچھنا ہے کتنے گزاری ہو رات میں. لوگ بار سنتے بار تھے ان موچی دروازہ میں تقریر کرتے تھے نا جب لوگ وہ سنتے تھے، اور ایسی جاتے ہی خوبصورت نہیں کہ ایسی خوبصورت خطابت ہوتی تھی، ایسے ایسے فقرے اور جملے ہوتے تھے کہ جی بس میں آپ کو کیا بیان کروں. تو ہمارے بات پنڈی سے میں بات آئے پریس کلب میں، تو جی وہاں ایوب خان صاحب کے دور میں نا جب ہم تحریک چلا رہے تھے تو جی آئے، تو اور تقریر تو چھوڑے میں بیان ہی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے جب اینڈ کر کہنے لگے اچھا اب میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی تقریر ختم کرنی چاہیے، اور یوں بھی اس سرمئی شام جو ہے، سرمئی شام یہ موجودہ نظام کی تاریکی میں بدل رہی. تو یعنی اچھا اس طرح کے ہاں ہاں یعنی ہاں اور یوں بھی یہ خوبصورت سرمئی شام موجودہ نظام کی تاریکی میں بدل تاریخی رہی ہے، میں اس لیے میں اپنی تقریر اس طرح کے وہ جملے پھر بدی کہا جی کرتا. بہت خوبصورت الفاظ سے کھیلتے تھے وہ. جی اچھا طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا تو مزہ آیا، بہت یقیناً پرانی ہمیں بہت سی باتیں رہ گئیں. ابھی جی میں نے دریائے راوی کا ذکر کرنا تھا، اور اگلے میں اس سے میٹنگ میری بڑی ایفیلیشن ہے دریائے راوی سے، اور اس جی کا جو حشر ہوا ہے اس تاریخ کو دہرانا تھا. لیکن پھر جی صحیح پھر انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ رہیں گے. تو اب ہم خدا حافظ کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کو، اور جو پروگرام کے اختتام پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی محنت سے ایک پروگرام تیار کیا، اور اس کے لیے بڑی آپ کو یقیناً بڑی ارپریزی کرنی پڑی ہوگی. تو یقیناً مجھے خود اور ہمارے ناظرین کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. پرانی یادیں جو لاہور سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بڑی باتیں یاد آئی ہوں گی، اور جو لوگ لاہور کے نہیں ہیں انہوں نے اسی طرح سے چلتے پھرتے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے اسی توسط سے انہیں لاہور دیکھ لیا. لیکن آئندہ پروگرام میں جو ہے وہ مختلف جو علاقے تھے کہ موچی دروازے میں کیا ہوتا تھا، یہ پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. نارگلی کا ذکر کریں گے کہ وہاں کیا کیا کچھ تھا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ موضوع بہت وسیع ہے، یہ ایک نشست میں جی ہاں بالکل. احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور طارق صاحب میں خاص طور پہ آپ سے امیگریشن کے بارے میں، خاص طور پہ کینیڈین امیگریشن کی آج کل جی جی کیا صورتحال ہے، اور یہاں کے ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اور جو اقرا خالد نے وہ جو بل پیش کیا اسلام فوبیا کے بارے میں. جی میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر پوسٹ کی 103 ہے. جی ہاں میں نے تو دیکھی ہے. لیکن اب ابھی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں اس کے اگلے بارے میں 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 رکھ سمجھتا لیتے ہوں. ہیں نشست میں. ہاں چلیے وہ ابھی میں اس ابھی کو اگر بتاؤں گا کہ اس آپ بیچاری ابھی کے کر ساتھ دیں کیا تو کیا اچھا تھا. ہے، وہ اس وقت کا موضوع ہے. تو وہ اگر آپ اپنی لڑکی معلومات. تھی، اس نے اسلامو فوبیا کے اوپر جو بل پیش کیا تھا 130، اس کی مخالفت میں ہمارا جو دانشور ہیں وہ کھڑے ہو گئے اس کی مخالفت کرنے کے لیے کہ بھئی ایک اپنے تلواریں سونٹ کے کھڑی ہو گئی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس نے کچھ کرنا چاہے، اس کو پورا آپ اس کی سپورٹ کرنا مخالفت چاہیے کر اس کی. جی تو وہ اب جو ہے وہ اب یا کبھی نہیں والا معاملہ ہے. ابھی جو وہ دیکھیں نا کیسے کیسے اپالوجائز کیا ہے لوگوں نے. تو اب مصیبت یہ ہے کہ اب وہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ ڈیزالو ہونے والی ہے. اب اگر کوئی بل لایا جائے اس پر بحث ہو، اس کا ٹائم نہیں ہے. کا وہ ٹائم نہیں جو ہوتا. یہ سمر کی جو بعد میں یہ واپس آئیں گے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اگر یہ بل پاس بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سینٹ میں لے جانے کا ٹائم نہیں ہوگا، جی سب کچھ چھوٹ بالکل جائے گا. نہیں. تو لیکن لیکن یہ ہے کہ لیکن طارق صاحب خوش آئند بات یہ ہے کہ این ڈی پی وہ ان کی وہ کیا نام ان کا جگمیت سنگھ کی، اور لبرل پارٹی جسٹن ٹروڈو کی، ان جی سب لوگوں نے، میں نے پوری لسٹ دیکھی، ان جی سب لوگوں نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا ہے. صرف 99 جو کنزرویٹو کے ارکان ہیں جی یا وہ یا مخالفت کیوبک میں آئے تھے. یا کیوبک پارٹی کے،
उन जी हाँ, लोगों ने कहा है कि ये बिल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक सिमत वाज़े हो गई है कि जी कौन लोग जो है इस बिल की हिमायत में है और जी कौन जी लोग इनकी मुखालफत में है। अब हमारा फर्ज है, हम लोगों का बिल्कुल फर्ज है, ये मुल्की इमिग्रेशन इमिग्रेटेड पीपल का है। ये को जी मुल्क जी इंडिजिनस लोग तो बेचारे आपको पता है कि उनकी तादाद क्या है। क्या उनके तो साथ हमें हुआ? चाहिए कि हम उन लोगों को अगले इलेक्शन में मुंतखब करें बिल्कुल जिन्होंने इस बिल की हिमायत में वोट दिया है, चाहे वो डेफिनेट लिबरल पार्टी के हैं, चाहे वो एनडीपी के हैं, चाहे वो जी ग्रीन पार्टी किसी के भी है। और जिन जी लोगों ने, चाहे वो इन पार्टियों से भी हो, हालांकि वाजे है, मैंने पूरी लिस्ट देखी है, तो उसमें सब लिबरल ने, सब एनडीपी ने, सब लोगों ने इस बिल की हिमायत में वोट दिया है। 99 वोट्स इसके खिलाफ गए हैं और वो सब कंजर्वेटिव और क्यूबेक क्यूबिक पार्टी के हैं। जी तो चले, ये भी जिक्र हो गया। हम इसके अपनी बारे में भी बात करेंगे अपने कि इस इसका प्रोग्राम के लाया किस जरिए ये तरह से मैसेज भी कैसे इंशाल्लाह सब लोगों को जाएगा कि हमें जी अगले इलेक्शन में हमारी हमारी क्या रुझान, क्या सिम और क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम दो जो नारे मैं पाकिस्तान इसके इख्तिताम पर प्रोग्राम पे लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद वो लगाते हैं, कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और पाक फौज भी जिंदाबाद पाक फौज भी डेफिनेटली। जिंदाबाद। मैंने कहा ना कि आप ये नाम नारा जो है वो ही तो नाम गूंज लेके डालता है हिमायत लोगों और के सीने मुखालफत पे। करते हैं, आप बीच में गोलमोल बात नहीं करते। ये खुश रहिए, सलामत रहिए, और इंशाल्लाह फिर आइंदा की मुलाकात जो है उसमें हम और उसमें मौजूद आपको और डिस्कस तफसील करेंगे। के साथ बात ये करेंगे। नाजरीन से भी इजाज़त चाहते हैं और हमारे लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह